अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं प्रोफेसर शाह एपिसोड सीज़न 2 लेकर आई हूँ। एपिसोड नंबर फर्स्ट है बाय ज़नून राइटर। तो आप लोगों को पहला सीज़न फर्स्ट इसका बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रिस्पांस था आपका। इसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रोफेसर शाह यानी प्रोफेसर खान भी है इसका नाम, बाय ज़नून राइटर, एपिसोड नंबर फर्स्ट। काली शलवार कमीज पर वास्केट पहने, सुर्खों सफ़ेद दाएं बाजू पर घड़ी बांधे, वो अपनी चॉकलेटी ब्राउन बालों में हाथ फेरता सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। सुर्खों सफ़ेद रंगत, ऊंची खड़ी नाक, गहरी नीली आंखें जिनमें सिर सर्दपन रहता था, और चेहरे पर छाए सख्त तासुरात। शाजिल खान शक्ल से ही सख्त मिजाज का मालिक नज़र आ रहा था। स्टोरी बता दी, ये नूरे और शाजिल खान की स्टोरी है। और लास्ट में यही हुआ था कि उसकी जो थी खाला, जिसने इल्ज़ाम लगाया था ज़्यादती का उसके साथ, तो वो क्लियर आउट हो गया था और वो पागल खाने में शिफ्ट हो चुकी थी। शाजिल, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ये क्या पागलपन सवार कर लिया है तुमने? मोहिब खान ने सख्त लहजे में शाजिल से पूछा था, जो एकदम अपना ख़ानदानी बिजनेस छोड़कर एक निचले दर्जे की यूनिवर्सिटी में मामूली सी तनख्वाह पर बतौर प्रोफेसर की खिदमत सर अंजाम देने वाला था। मैं आपके फ़ैसलों का मोहताज नहीं हूँ, वो सख्त लहजे में बोला था। सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ खुलने लगी थी। पठानों का गर्म खून इसकी रगों में जोश मारने लगा था। तुम यूँ मामूली नौकरी करके हमें सबके सामने नीचा दिखाना चाहते हो? मोहिब खान का भी खून गरमा गया था, तभी वो गरजदार लहजे में चिल्लाए थे। बिल्कुल यही मेरा प्लान है। आप कितनी अच्छी तरह अपने बेटे के इरादों से वाकिफ़ हैं, फिर बार बार एक ही बात क्यों पूछकर मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं? वो गुस्से से जबड़े भींच कर ठंडे ठार लहजे में बोला था। मुहिब जाने दो शाजिल को। शोर की आवाज़ सुनकर किचन से निकलते गुन खान ने नरम लहजे में कहा था। शाजिल ने एक सरसरी नज़र अपनी माँ पर डाली थी। मोहिब खान अपनी बेगम की बात सुनकर फ़ौरन ढीले पड़ गए थे। इनके लहजे की शाइस्तगी से मोहिब खान का गुस्सा हमेशा ठंडा पड़ जाता था। शाजिल तेज़ी से एक नज़र मोहिब खान पर डालता वहाँ से निकल गया था। खैर से जाना शाजिल। अपने पीछे से अपनी माँ की आवाज़ सुनकर भी इसके तने आसाब ढीले नहीं पड़े थे। शाहजेब इफ़रा के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठा था जब नूरे खामोशी से नाश्ता करने के लिए कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। मीशा नाश्ता करके सुबह ही ऑफिस जा चुके थे, जबकि फातिमा बेगम अपने कमरे में बंद थी, जो इनके आजकल का मामूल बन गया था। नूरे, अगर कुछ स्पेशल खाना है तो बता, तो मैं बना देती हूँ। इफ़रा ने इसे गुमसुम बैठे देखकर बात का आगाज़ किया था। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसने हल्की मुस्कान के साथ इफ़रा को जवाब दिया था। शाहजेब, जो गहरी नज़रों से नूरे को देख रहा था, इसकी मुस्कुराहट देखकर इसके दिल को कुछ सुकून पहुँचा था। आज मेरी आज मेरी नूर का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। शाहजेब ने नूरे की तरफ देखते नरम लहजे में कहा था। बहन की नाराज़गी और बेरुखी से सोने नहीं देती थी। शाहजेब कनाडा में मौजूद यूनिवर्सिटी से बात करके इसकी स्टडीज़ यहाँ मौजूद यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करवा चुका था, जबकि वो खुद आजकल बिजनेस संभाल रहा था। शाहजेब चाहता था नूरे इफ़रा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, ताकि दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकें, मगर नूरे के कम नंबरों की वजह से इसका वहाँ एडमिशन नहीं हो पा रहा था। वो कुछ पढ़ाई में भी ना लायक थी, सो इसने एक लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। जी, इसने धीमी आवाज़ में एक यकलफ्ज़ी जवाब दिया था। शाहजेब को न जाने क्यों वो अपनी एज के बरक्स बरसों की थकी हुई लग रही थी। नूरे, मुझसे जो शिकवे शिकायत हैं वो बैठ कर ख़त्म कर लो। तुम्हारा ये अजनबी अंदाज मुझे तकलीफ़ देता है। शाहजेब संजीदगी से कुर्सी से उठकर इसके सर पर हाथ रख कर बोला था। नूरे की नज़रें टेबल पर पड़ी खाली टेबल पर मरकूज थी। मुझे देर हो रही है। वो तेज़ी से उठती अपना बैग लेकर बाहर भाग गई थी, जहाँ ड्राइवर गाड़ी तैयार किए इसको यूनी जाने के लिए खड़ा था। शाहजेब, इसे टाइम दे, मुझे लगता है वो आपके जाने के बाद आपको काफ़ी याद करती रही है। शाहजेब का स्पार चेहरा देखते इफ़रा ने नरमी से कहा था, चलो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ, लेट हो जाओगी। शाहजेब ने इसके माथे पर शिद्दत से लब रखते कहा था। इफ़रा सर हिलाती तेज़ी से अपना जूस ख़त्म करती हैंडबैग लेती इसके पीछे चल पड़ी थी। सर्दियों के दिन थे। नूरे ने काले रंग का सूट, सुर्ख दुपट्टा और काली शॉल कंधों पर फैलाई थी। गाड़ी के शीशे से टेक लगाए वो हर तरफ फैली धुंध को देख रही थी। वो गहरी सोच में थी जब अचानक गाड़ी को पीछे से शदीद जोर का झटका लगा था। वो सीट बेल्ट ना होने की वजह से वो शीशे में लगती आगे की तरफ गिरी थी। अल्लाह खैर करे बीबी जी, आप ठीक हैं? ड्राइवर की परेशान को आवाज़ पर वो फ़ौरन सीधी हुई थी। इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। जी मैं ठीक हूँ।
کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے سر کو ہاتھ لگا کر سنجیدگی سے بولی تھی، بی بی جی میں نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کی تھی، اچانک سے پیچھے سے کسی گاڑی کا تصادم ہوا ہے۔ ڈرائیور گھبرا کر بولا تھا۔ نورے کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ باہر نکلو باہر۔ نورے جو بات سن رہی تھی اس کی نظر شیشے پر پڑی تھی جہاں ایک آدمی غصے سے بھرا گاڑی کے شیشے پر دستک دے رہا تھا۔ آپ رکے، میں بات کرتی ہوں۔ ڈرائیور کو گھبرایا دیکھ کر وہ خود گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکلی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا غلطی اس کے ڈرائیور سے ہوئی تھی۔ شاذل جو اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہا تھا، سامنے والی گاڑی کے اچانک گاڑی کی سپیڈ دھیمی کرنے پر اس نے فوراً بریک پر پاؤں رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کی گاڑی سامنے والی گاڑی میں بچ گئی تھی۔ وہ غصے سے بھرا تبھی ڈرائیور کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ جی کیا بات ہے؟ نورے نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میں عورتوں سے بات نہیں کرتا، ڈرائیور کو کہو باہر نکلے۔ وہ مقابل کے چہرے پر سرسری نظر ڈال کر سخت لہجے میں بولا تھا۔ اچھا پھر مجھے بھی آپ کی بات سنائی نہیں دے رہی؟ مقابل کی اونچی آواز سن کر اس نے اپنی گہری نیلی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس نے بنا کچھ بولے اپنے واسکٹ میں ہاتھ ڈال کر گن نکالی تھی۔ نورے اس کی حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ دو منٹ میں باہر نکلو ورنہ شیشہ توڑ کر گھسیٹ کر باہر نکالوں گا۔ وہ غصے سے کرایا تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ گن نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گی۔ نورے معاملہ بگڑتے دیکھ کر تحمل مزاجی سے کام لے رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ باہر نکلو۔ شاذل کی غصیلی آواز سے ڈرائیور مرتا کیا نہ کرتا فوراً باہر نکلا تھا۔ شاذل نے اسے گریباں سے پکڑتے اپنے سامنے کیا تھا۔ عمر کا لحاظ کر کے چھوڑ رہا ہوں اور مرد بن کر خود باہر نکلا کرو۔ وہ ڈرائیور کو جھنجھوڑتا اور غصے سے بولتا، اپنے اس کی گاڑی کی طرف دھکا دیتا، بنا نورے پر نظر ڈالے گن واسکٹ میں رکھتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نورے اس کی بات سن کر ایک پل کو حیران رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ ڈرائیور کو مار دے گا۔ نورے کی خاموش نظروں نے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ آپ گاڑی دھیان سے چلایا کریں، آپ کی وجہ سے ایک بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ نورے ڈرائیور کو سختی سے بولتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور بھی معافی مانگتا واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ روحان تمہارے لیے ایک جاب ہے۔ روحان جو جم میں موجود تھا وہ فون کان سے لگاتا ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ جب سے وہ بریرہ کی حفاظت کرنے میں ناکام ٹھہرا تھا تب سے وہ اپنی ٹریننگ کر رہا تھا۔ اس نے 2 دن پہلے ہی ایک باڈی گارڈ کی کمپنی میں اپلائی کیا تھا اور آج اسے کال بھی آ گئی تھی۔ کیسی جاب؟ اس نے اپنے پسینے سے بھیگے بالوں میں انگلی پھیری تھی۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر اس کی بھی لو سٹوری سٹارٹ ہوگی۔ ایک لڑکی ہے، اس کے لیے فل سیکیورٹی چاہیے 24/7۔ اس کی حفاظت کے لیے 4 باڈی گارڈز ہائر کیے ہیں جن میں سے ایک تم ہو۔ جاب سمپل ہے، تمہیں ہر حال میں لڑکی کی حفاظت کرنی ہے، کسی کو بھی اس کے پاس نہیں آنے دینا۔ اسے لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اسی لیے تم لوگ صرف دور سے ہی اس کا خیال رکھو گے۔ اس کے قریب جانا یا چھونے سے اس کا پینک اٹیک ٹریگر ہو جاتا ہے، اس لیے تم دور رہ کر اس کی حفاظت کرو گے۔ جاب کی ڈسکرپشن سن کر اس نے ایک سرد آب خارج کی تھی۔ اوکے، کب سے جوائننگ کرنی ہے؟ روحان نے تولیے سے اپنے چہرے پر موجود پسینہ صاف کیا تھا۔ کل صبح سے ایڈریس میں تمہیں رات ای میل کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک نان کانفیڈینشیل کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا۔ اپنے باس کی بات سنتے وہ حیران ہوا تھا۔ یقیناً کوئی امیر ترین شخص ہی اسے ہائر کر رہا تھا جو کانٹریکٹ بھی سائن کروا رہا تھا۔ اوکے، میں شام کو کمپنی آ جاؤں گا، کانٹریکٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھ کر سائن کروں گا۔ روحان نے تولیہ منہ زمین پر پھینک کے جواب دیا تھا، جس پر مقابل نے ہنکارا بھرتے فون بند کر دیا تھا۔ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھ کر کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا۔ اپنا یونیفارم وہ ڈرائی کلیننگ کروا کر اپنے سامان کو بھی پیک کر چکا تھا۔ وہ جس جگہ جا رہا تھا، جگہ کا کسی کو بتانا بھی منع تھا، تبھی وہ بنا کسی کو اطلاع دیے اپنا پرانا فون بند کرتا نیا فون آن کر چکا تھا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر وہ اپنے ساتھیوں سے مل چکا تھا۔ وہ ہیڈ آف گارڈز تھا، تبھی سب کو پیچھے کرتا سارا معاملہ خود جان رہا تھا۔ ہیڈ آف میئرز نے سب کچھ سمجھا دیا تھا اور جس لڑکی کی حفاظت کرنی تھی اس کا سارا دن کا شیڈیول بھی اسے دے چکے تھے۔ روحان سب گارڈز کی پوزیشن سیٹ کروا کر خود بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ 11 بجتے ہی اوپر منزل پر موجود دروازہ کھلا تھا۔ روحان کو پتہ چل گیا تھا وہ لڑکی نیچے آ رہی ہے جس کی حفاظت انہوں نے کرنی تھی۔ روحان کو اس ہستی کو دیکھنے کا تجسس تھا جسے اتنی سیکیورٹی دی جا رہی تھی۔ گھر کے اندر صرف وہی ایک گارڈ موجود تھا، باقی سب گھر کے باہر موجود تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کا لمبا
गाउन पहने, गले में रुमाल लपेटे, वो छोटे छोटे कदम लेती सीढ़ियों से उतर रही थी। रूहान की नज़रें इसके सफ़ेद पाँव से होती इसके नाजुक सरापे से गुजरती इसके चेहरे पर अटक गई थी। इसको अपनी धड़कनें एक पल के लिए साकत होती महसूस हुई थी। वो इसके गुड़िया जैसे सफ़ेद मोमी चेहरे और खूबसूरत तराशे गए नैन नकूश में बुरी तरह उलझ कर रह गया था। मुकाबिल की गहरी ग्रे आंखें उठी थी और रूहान को दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मुझे पसंद नहीं कोई मेरी तरफ देखे। दानीन की कामती मगर सर्द सख्त दानीन की कामती मगर सख्त आवाज़ रूहान के कानों में पड़ी थी। रूहान ने नोट किया था इसके इसके हाथ इसी दौरान बुरी तरह कांप रहे थे, जिसे इसने अपने बाजू बाजू बांध कर छुपा लिया था। मिली, क्या तुमने इन्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी? वो एक लम्हा जहाँ कांच की गुड़िया लग रही थी, अगले ही लम्हे सख्त पत्थर की मूरत लग रही थी। आई एम सॉरी मैम, मैं इन्हें दोबारा अच्छे से वार्न कर दूंगी। मेयर जवाब देती रूहान की तरफ मुड़ी थी। डोंट लुक एट हर अगेन, डू यू अंडरस्टैंड? मिली ने सख्त आवाज़ में कहा था। रूहान ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली थी। यस, रूहान ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया था। गुड, गुड, नाउ नाउ डू योर जॉब। मिली बोलते हुए तेजी से दानीन के पास चली गई थी। रूहान सरदा खारिज करता अपनी जगह पर स्टिल हो गया था। नूरे बिना किसी से बात किए क्लास में दाखिल हुई। आखिर आखिर पर जाकर बैठ गई। आज इसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, लेकिन इसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। लेक्चर का टाइम होते ही लड़के और लड़कियां का एक बड़ा हजूम क्लास में दाखिल हो गया था। कुछ लड़कियों की नज़र खुद पर मैं कुछ लड़कों की नज़र खुद पर महसूस करके इसने आंखें घुमाई थी। वो अपनी पर्सनैलिटी से ही अमीर लग रही थी। मेरा नाम शाजिल खान है, यू कैन कॉल मी प्रोफेसर खान। वो भी, अच्छा ये प्रोफेसर खान था, वो प्रोफेसर शाह था, शाहजेब शाह। इसके अलावा मुझे दूसरे नाम बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे क्लास में कोई भी मजाक या बदतमीज़ी पसंद नहीं। जो ऐसा करेगा वो बाद में ये क्लास नहीं ले पाएगा। आज का सेशन शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से। शाहजेब ने बाजू के कफ फोल्ड करते अपना लैपटॉप ऑन किया था, साथ ही इसे प्रोजेक्ट से अटैच किया था। क्लास में हल्की हल्की सरगोशियाँ होने लगी थी। गुंडा। इसे देखते ही नूरे की आंखें फैल गई थी। बस एक ही लफ्ज़ इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। इसकी बेसाख्ता नज़र शाजिल की वास्ट की जानिब गई थी, जहाँ से इसने गन निकाली थी। इसने धीमी आवाज़ में बड़बड़ाने पर इसके साथ बैठी लड़की ने इसे अजीब नज़रों से देखा था। वॉट? नूरे ने संजीदगी से इस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा था। यू स्टैंड अप। शाजिल ने नूरे की तरफ इशारा किया था। इसे लग रहा था वो साथ वाली लड़की से बातें कर रही है। नूरे के खड़े होने पर वो इसे फ़ौरन पहचान गया था। नूरे को अचानक सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके घबराहट होने लगी थी। इसे पता चल गया था शाजिल इसकी तरफ इशारा कर रहा था। तभी वो लब भींच कर खड़ी हो गई थी। यस, इसने संजीदगी से पूछा। सो जो स्लाइड्स में लिखा है वो पढ़कर बताएं। शाजिल की बात सुनकर इसने मुठ्ठियां जोर से भींच ली थी। इसे इसे पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती होती थी। नूरे ने अपने लब तर्क करते स्लाइड की तरफ देखा था। इसे सारे अल्फाज गड़मड़ होते महसूस हो रहे थे। घबराहट से इसकी हथेलियां नम पड़ गई थी। आई एट इसके ज़बान ने इसका साथ देना छोड़ दिया था। इसे अपने हलक में कांटे चुभते महसूस होने लगे थे। वो कुछ देर पहले बैठी कॉन्फ्रेंस लड़की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसे अपने इर्द गिर्द से लड़कियों की हल्की हल्की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर ज़बान चलाने की बजाय मेरे पढ़ाने पर फोकस करें तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी। नाउ सिट डाउन एंड शट योर माउथ। शाजिल की बात से वो सुलग उठी थी। इसे कहाँ बर्दाश्त था अपनी बेइज्जती होना। तभी पैर पटकते अपनी किताबें लेकर वो बाहर निकल गई थी। शाज़िल ने इसके यूं जाने पर लब भींचे अपना सर झटका था। साथ ही वो अगेन पढ़ाना शुरू कर चुका था। समझता क्या है खुद को, आया बड़ा प्रोफेसर, भाड़ में जाए। वो खुद को काम करने के लिए ग्राउंड में एक साइड पर बने बेंच पर बैठ गई थी। गुंडा कहीं का, मैं भी इस इंसल्ट का बदला लेकर रहूँगी। वो मुंह बिगाड़ कर बोलती अपने सेल को एयरपोर्ट से अटैच करते गाने सुनने लग गई थी। शाहजेब ज़रा नरमी से सहलाएं। हाँ बिल्कुल इसी तरह। इफ़रा बेड पर शाहजेब के साथ बैठी थी, जबकि शाहजेब इसके बालों में तेल लगाकर सहला रहा था। ये भी इफ़रा की फरमाइश पर वो राज़ी हुआ था, और ना ऑयल की चिपचिपाहट से, वरना ऑयल की चिपचिपाहट से इसे उलझन महसूस हो रही थी। दोबारा मैं ये गंदा काम बिल्कुल नहीं करूँगा, वो संजीदगी से बोलता। नरमी से इफ़रा के बाल सहला रहा था। मैं सारा दिन आपके काम करती हूँ और आप मेरे लिए काम नहीं कर सकते, वो खुफकी से बोली थी। शाहजेब ने इसके ड्रामे पर मुस्कुराहट दबाए सर झटका था। सारा दिन तो मैं ऑफिस में और तुम यूनिवर्सिटी में रहती हो, ऐसे कौन से काम है जो मेरे लिए तुम सारा दिन करती हो? शाहजेब ने भवें उचकाते पूछा था। खुद को आपके लिए संभाल कर रखती हूँ, इससे बड़ा कोई
اور کون سا کام ہے؟ افرا جھٹ سے بولی تھی۔ شاہزیب نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے اس کے گال کو دانتوں میں لے کر کاٹا تھا۔ شاہزیب آپ کی شرٹ پر آئل لگ جائے گا آہا۔ وہ اس کے اچانک کھینچنے پر ابھی سنبھلی بھی نہ تھی کہ اس کے یوں گال پر کاٹنے پر وہ بلبلا کر رہ گئی تھی۔ کیا مجھے کچا کھانے کا ارادہ ہے؟ اس نے خفگی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے شاہزیب کی طرف مڑتے کہا تھا، جس نے نرمی سے اس کی ناک کو اپنی ناک سے ملاتے ہوئے ہولے سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ افرا نے اس کے لمس کو محسوس کرتے آنکھیں مینچ لی تھی۔ دل کرتا ہے تمہیں کچا چبا کر کھا جاؤں۔ وہ اس کی ناک کو بھی دانتوں میں لے کر ہلکا سا کاٹ کر بولا تھا۔ افرا اپنی ناک کو پکڑتی منہ پھلا کر اسے دور ہوئی تھی۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ منہ پھلا کر بولتی شاہزیب کو بے حد کیوٹ لگی تھی۔ چپ کر کے واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں میرا پتہ ہے نا؟ شاہزیب نے اسے دور کھسکتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ فوراً اس کی بات پر کھسک کر اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی شرٹ پر اپنا آئل والا سر رکھ چکی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ بالکل تمہارے علاوہ سب کے لیے۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلایا تھا، جس پر وہ سکون محسوس کرتی ہلکی مسکان کے ساتھ آنکھیں میچ گئی تھی۔ یونیورسٹی سے گھر واپس آتے ہی اسے وحشت سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ گھر اسے کاٹ کھانے کا دوڑتا تھا۔ اگر شاہزیب اور افرا اس گھر میں نہ آتے تو یقیناً اب تک اس نے کوئی بڑا قدم اٹھا چکے ہونا تھا۔ نورے لنچ ریڈی ہے، لنچ کر کے اپنے کمرے میں جانا۔ فاطمہ بیگم کی آواز سن کر اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ مجھے بھوک نہیں لگی، وہ بولتی ہوئی سیڑھی چڑھنے لگی تھی جب فاطمہ بیگم اس کے قریب آئی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے کہا لنچ کر کے اوپر جانا۔ تم دونوں بہن بھائی کیوں میری زندگی کا عذاب ہو؟ فاطمہ بیگم کی بات سے وہ حیران نہ ہوئی تھی۔ یہ باتیں تو وہ بچپن سے سنتی آئی تھی۔ ان کی باتوں کا زہر جو وہ سب سے چھپا کر اس کے معصوم دماغ میں بھرتی تھی، اب وہ اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ فاطمہ بیگم نے زور سے اس کا بازو دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ نورے نے سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا، جن کی انگلیاں اسے اپنے اندر دستی محسوس ہوئی تھی۔ نورے نے جھٹکے سے ان سے اپنا بازو آزاد کروایا تھا۔ میرا بھائی واپس آ گیا۔ اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ آپ میرے ساتھ کیسے سلوک کرتی آئی ہیں، وہ آپ کو آپ کی اس ہوس زدہ بہن سے بھی برا حشر کرے گا۔ نورے کے لہجے کی سختی اور غصے سے فاطمہ بیگم کو بری طرح حیران کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات پر صدمے میں چلی گئی تھی۔ چٹاک فاطمہ بیگم کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور نورے کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ نورے منہ پر ہاتھ رکھی ساکت کھڑی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی نورے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اپنے پیچھے سے شاہزیب کی آواز سن کر فاطمہ بیگم سٹ پٹائی تھی۔ یہ کون سا پہلی بار ہوا ہے جو ان سے پوچھ رہے ہیں؟ فاطمہ بیگم کی نظروں سے نظریں ملاتی وہ تلخی سے بولتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ کے شوہر سے تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن دوبارہ میری بہن پر آپ نے ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی تو میں کوئی لحاظ نہیں کر رکھوں گا۔ اپنے ہاتھوں اور بازوں پر قابو رکھنا سیکھیں، ورنہ ان چیزوں کو نکارا بنانا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ اپنا غصہ کو بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا مقابل عورت کا گلا دبا دے جو نہ جانے کتنے عرصے سے اس کی بہن پر ہاتھ اٹھاتی تھی۔ تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ اپنی آواز نیچے رکھے، میرے گھر میں کھڑی ہو کر مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں دی۔ آپ تو پھر اس کے مقابلے میں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شاہزیب کی سرد آواز پر وہ معاملہ بگڑتے دیکھ کر غصے سے بھری کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاہزیب نورے سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر افرا کو یونیورسٹی سے پک کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا، اسی لیے اسے مجبوراً گھر سے جانا پڑا تھا۔ وہ افرا کو لینے کے لیے پارکنگ لاٹ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا، مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے میسج ملا تھا، وہ اپنے سر سے اپنا فائنل پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہے۔ شاہزیب گاڑی سے نکلتا اسے میسج کر کے پوچھ چکا تھا اور اس وقت کہاں موجود ہے۔ مطلوبہ روم میں پہنچ کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر افرا کی جانب مڑتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بس 5 منٹ ویٹ کر لیں، افرا نے شاہزیب کو کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا رحمان کو گھورنے لگا تھا، جو مسلسل افرا کو گھور رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک بار گلا کنگھارتے اسے وارن کرنا چاہا تھا، جسے وہ گھور رہا تھا وہ اس کی بیوی ہے، مگر اس کی نظروں کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ آخر خود بھی تو مرد تھا، اور مرد کی فطرت سے اس سے زیادہ کون واقف ہو سکتا تھا؟ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پانے پر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا میری بیوی سے دور رہو، شاہزیب نے رحمان کو مکہ مارتے ہوئے کہا تھا، جو بظاہر تو افرا سے بات کر رہا تھا مگر اسے گہری نظروں سے بھی دیکھ رہا تھا، جو افرا کو بھی محسوس ہو رہا تھا مگر وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ شاہزیب چھوڑے، کیا کر رہے ہیں؟ افرا نے آنکھیں پھیلاتے شاہزیب کو تھامنا چاہا تھا، جو بپھڑے شیر کی مانند رحمان پر جھپٹا ہوا تھا۔ آج میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، جس نے تمہیں یہ بار بار گھور رہا تھا۔
وہ گراتے ہوئے بولا تھا۔ رحمان اسے اپنا گربان چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جب شاہ زیب نے ایک اور مکہ اسے مارا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ رحمان نے بھی شاہ زیب کو مکہ مارنا چاہا جو اچانک افرا کے آگے آنے سے پوری شدت سے اس کی کمر میں بج گیا تھا اور بس یہاں ہی شاہ زیب کا تھوڑا بہت کنٹرول بھی ختم ہو گیا تھا۔ افرا کے منہ سے ایک دبی دبی سسکی نکلی تھی۔ شاہ زیب نے اسے پیچھے ہٹاتے رحمان کے مکے مارنا شروع کیے تھے۔ افرا نے اسے کئی بار روکنے کی کوشش کی تھی مگر شاہ زیب کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ وہ تو کبھی خود بھی اسے تکلیف نہ دیتا تھا تو اسے کہاں منظور تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو مارے۔ شور سننے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے اسٹوڈنٹس نے شاہ زیب کو رحمان سے دور کیا تھا جس کی حالت ابتر تھی۔ شاہ زیب نے خود کا بھی ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ سب سے خود کو چھڑواتا افرا کو نرمی سے تھام کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی۔ شاہ زیب نے پارکنگ لاٹ میں رکتے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ زیب، پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ شاہ زیب کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتی اس کے گرم خون کو پل میں ٹھنڈا کر گئی تھی۔ شاہ زیب نے گاڑی کھولتے اسے اندر بٹھاتے اس پر جھکتے اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے اس کے گال پر شدت سے بوسہ دیا تھا۔ افرا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا جو اب بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا جیسے کچھ منٹ پہلے وہ ایک شخص کا حشر بگاڑ کر ہی نہ آیا ہو۔ نورے نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا جہاں اس کے گال پر ہلکی ہلکی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس نے فاؤنڈیشن لگاتے اچھے سے اپنے چہرے کو میک اپ سے کور کر لیا تھا۔ آج اس کا صبح صبح ہی موڈ خراب تھا۔ ساری رات وہ ویسے ہی نہیں سو پائی تھی اور اب نیند سے آنکھیں سرخ اور بھاری تھی۔ وہ بنا ناشتہ کیے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ شاہ زیب نے اسے کافی آوازیں دی تھی مگر وہ رکی نہیں تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ سب سے پہلے چائے پینے کیفے میں چلی گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا تو کیفے بھی خالی پڑا تھا، بس ایک دو ٹیبلز پر اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے۔ چائے لیتی وہ واپس مڑتی گراؤنڈ کی بیک سائڈ پر موجود خالی جگہ پر چلی گئی تھی۔ یہاں کافی درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ چائے سے محظوظ ہونے لگی تھی۔ یہ چیئر پرسن کب واپس آئے گا؟ مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ درختوں کے پیچھے سے نورے کو کسی کی بھاری آواز سنائی دی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ ہاں، وہ شاذل خان یہاں پہنچ چکا تھا۔ شاذل کا نام سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر مجھ سے پہلے شاذل کے ہاتھ چیئر پرسن لگ گیا تو ہم بہت بری طرح پھنس جائیں گے۔ مقابل کی آواز میں ڈر تھا۔ نورے نے بمشکل خاموشی سے درخت کے پیچھے سے سر نکال کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ اسی یونیورسٹی کا نہیں لگ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، شاذل خان کو ہم اسی کے کھیل میں گھما دیں گے۔ ہاں، اب میں معلوم کرتا ہوں یہ بھگوڑا کب تک آئے گا تاکہ اس کا کام تمام کر سکے۔ وہ بات ختم کرتے کال کاٹ گیا تھا۔ نورے نے اپنا سانس روک لیا تھا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد تیزی سے وہ اپنی چیزیں اٹھاتی کلاس میں بڑھ گئی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کون کیا کرنے والا ہے اور کیا کرے گا۔ شاذل کی کلاس کے بارے میں سوچتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ لاسٹ پر بیٹھتے اس نے اوپر کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ شاذل معمول کے مطابق چہرے پر سخت تاثرات لیے کلاس میں داخل ہوا تھا۔ اس کی موجودگی سے ساری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نورے کی بے عزتی کے بعد کوئی بھی شاذل سے بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ شاذل نے ساری کلاس پر ایک سرسری نظر ڈالی تھی۔ اس کی نظریں بے ساختہ اسکن سوٹ پہنے نورے پر گئی تھی جسے وہ فوراً اپنی نظریں ہٹا گیا تھا۔ سارا لیکچر سکون سے گزر گیا تھا جس پر بچے سکون کا سانس لیتے ہوئے لیکچر فری ہوتے ہی نکل گئے تھے۔ تم رک جاؤ، مجھے تم سے کل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس نے نورے کو روک لیا تھا۔ نورے ضبط کرتی رک گئی تھی ورنہ کلاسی کے بعد وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ براؤن شلوار قمیض کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنے اپنے کرتے کے کف فولڈ کیے شاذل خان اپنی خوبصورتی کے ساتھ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر نورے ایک پل کو گھبرا گئی تھی۔ جی پروفیسر، اس نے لب بھیج کر آبرو چکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم جو کل کلاس کے دوران باہر چلی گئی تھی، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں آیا۔ آئندہ خیال رکھنا ورنہ سب کے سامنے بول کر بے عزت کرنا مجھے پسند نہیں۔ اس کی بات پر نورے نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ شاذل کی نظر بے ساختہ اس کے گال کی طرف اٹھی تھی۔ اس کی تیز نظروں سے نورے کے گال پر پڑا نشان فاؤنڈیشن کی وجہ سے بھی چھپ نہیں سکا تھا۔ اوکے پروفیسر، اگر آپ کی اجازت ہو تو جاؤں؟ اس نے دانت کچکچا کر پوچھا تھا۔ شاذل نے اس کے لہجے کو اگنور کرتے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا تھا۔ نورے ضبط کرتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ملی، مجھے سوپ بنا دو۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس نے بھوک کے احساس سے ملی کو آواز دی تھی۔ اوکے میم، ملی نے جواب دیا تھا۔ روحان نے اس کی نرم آواز سن کر ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا۔ دانین نے بھی عین اسی وقت اس کی طرف دیکھا تھا۔ روحان اس کی گری آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ دانین نے گھبرا کر نظریں پھیر لینے اس نے بھی اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی تھی مگر ساری توجہ اس موم کی گڑیا کی طرف ہی تھی جو انگلیوں پر کچھ گن کر سانس لے رہی تھی۔ اپنا سانس نارمل کرتی وہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ روحان کی نظر نے
اس کا دور تک پیچھا کیا تھا؟ 1 مہینہ گزر چکا تھا روحان کو یہاں ڈیوٹی کرتے ہوئے، اور اسی دوران اس نے ہر فرصت بھرے لمحے میں صرف ایک ہی ہستی کے بارے میں سوچا تھا، اور وہ تھی دانین۔ دانین ناشتہ کرتی کہ نکیوں سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 1 مہینے سے اس کے ساتھ تھا۔ شروع میں جب بھی روحان کی نظریں خود پر محسوس کرتی تو اس کا دل کرتا خود کو نوچ لے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا تھا وہ اس کی گندی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ کئی بار اس کی نظریں روحان کی نظروں سے ملی تھی، جن میں عزت و احترام کے علاوہ اسے کوئی گندی یا غلاظت نظر نہیں آئی تھی۔ اپنا ناشتہ کرتے وہ اٹھ کر بالکل روحان کے سامنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ روحان اپنے سینے پر بازو باندھے بلیک 3 پیس سوٹ میں بالکل سپاٹ ساکت کھڑا تھا۔ وہ دانین کی نظریں خود پر محسوس کرتا بھی خاموش کھڑا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا نظر اٹھا کر اس گڑیا کو دیکھ لے، لیکن اپنے دل کو سمجھاتے وہ نظریں سیدھی کر گیا تھا۔ میری طرف دیکھو، دانین کام تھی مگر مضبوط آواز میں بولی تھی۔ اور ایسا ہو سکتا تھا دانین روحان کو کچھ کہتی اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے نہ کر گزرتا۔ اس نے آنکھیں دانین کی طرف کی تھی۔ روحان کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کا تنفس بگڑا تھا۔ وہ اپنی نظریں روحان سے ہٹاتی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ روحان نے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے دانین کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اس نے زور سے اپنے ناخن روحان کے ہاتھ پر مارے تھے۔ روحان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹایا تھا۔ دانین اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی سیڑھیاں پھلانگتی تیزی سے اوپر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شام تک وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی، جب تک روحان پریشان رہا تھا مگر اس کے ساتھ ملی تھی، جسے سوچ کر اس نے خود کو قابو کیا تھا۔ دانین کے تیز ناخن اس کے ہاتھ کی جلد کو پھاڑ گئے تھے۔ اسے ہلکی سی جلن ہوئی تھی جسے وہ اگنور کر گیا تھا۔ تمہیں فرصت مل گئی آج مجھ سے ملنے کی؟ حیدر سلطان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کافی دنوں بعد آج اس سے ملنے آیا تھا۔ شاذل خان اس کا بچپن کا دوست تھا۔ مجھے تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سنی۔ تمہیں جن گنز کا کہا تھا وہ کب تک آئیں گی؟ شاذل نے سگریٹ کی ڈبی اس کی ٹیبل سے اٹھاتے اپنی پاس موجود لائٹر سے سلگائی تھی۔ کچھ ٹائم لگے گا۔ تم اتنے بے صبر کیوں ہو ان گنز کا؟ آخر تم نے کرنا کیا ہے؟ حیدر سلطان نے تجسس سے پوچھا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو حیدر، مجھے اپنے کلائنٹ کی طرح ڈیل کرو دوست، ہم اس آفس کی 4 دیواری کے باہر ہیں۔ شاذل کا سرد لہجہ سن کر حیدر نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے تھے۔ مسٹر شاذل خان، آپ کے باپ کا صبح مجھے فون آیا تھا اور آپ کے نئے کارنامے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مہربانی کر کے میرے سامنے موجود کرسی پر براجمان ہو جائیں۔ وہ اپنی ٹائی ٹھیک کرتا پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ شاذل نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ابھی مجھے ضروری کام ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ میری گنز کو جلدی ڈیلیور کروا دو۔ شاذل اپنے موبائل پر میسج دیکھتا تیزی سے نکل گیا تھا۔ یہ کیا نام تھا اس کے دوست کا؟ حیدر سلطان۔ حیدر سلطان کی متجسس نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا چھپا رہے ہو تم شاذل؟ تم مجھ سے شاذل خان؟ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ معاملہ بھی وہ جلدی حل کرنے کے بارے میں سوچتا اپنے کاموں میں جھوٹ گیا تھا۔ حیدر سلطان الیگل گنز خریدتا اور بیچتا رہتا تھا، تبھی شاذل نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اسی وجہ سے وہ اس پر اعتماد کرتا تھا۔ نورے کو زبردستی افرا اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی تھی، ورنہ سر درد کی وجہ سے وہ بس سونا چاہتی تھی، مگر افرا کے پیار سے بولنے پر وہ اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ شاہزیب ضروری میٹنگ کی وجہ سے آفس تھا، اسی لیے وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ افرا نے اسے شاپنگ کرتے ہوئے بری طرح گھما دیا تھا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ افرا سے ایکسکیوز کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جب اندر سے آتی آوازیں نے اس کے قدم روک ساکت کر دیے تھے۔ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تھا۔ جلدی سے مجھے اس شخص کا نام بتاؤ، مجھ میں اور صبر نہیں ہے، تمہیں 1 منٹ میں اوپر کی سیر کروا دوں گا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ابھی زلزلہ آیا ہے؟ یہ 12:30 ہو رہے ہیں دن کے۔ اتنی بری طریقے سے آیا ہے کیونکہ میں ڈرائنگ روم میں ریکارڈ کر رہی ہوں نا، اور یہ ہوا ہے کہ صوفہ میرا اتنی بری طریقے سے ہلا ہے، بہت زیادہ برے طریقے سے، اور میں نا ایک دم ڈر گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی بلی ہے یا کیا چیز ہے جو ایسے ہلا رہی ہے، اور میں نے مطلب اگنور کیا، پھر ایک دم اتنے برے طریقے سے ہلا ہے نا جیسے کوئی چیز کو شیک نہیں کرتے ہم اس طرح۔ اور یہ ہوا کہ میں پھر مطلب کھڑی ہو گئی وہاں پر، پھر میری بھابھی اندر سے آئی ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ مانو زلزلہ آیا ہے بہت زیادہ والا نا، کیونکہ کمرہ بالکل شیورنگ کر رہا تھا، تو اور میری تو ایک دم جان نکل گئی، میں نے کہا کوئی بھوت شوت نہ آ گیا۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ اپنا ناول۔
جانی پہچانی آواز سن کر اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تھا۔ جلدی سے مجھے اس شخص کا نام بتا دو، مجھ میں صبر بالکل نہیں ہے، تمہیں 1 منٹ میں اوپر کی سیر کروا دوں گا۔ شاذل کی غصے سے بھری سرد آواز سن کر نورے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ شاید وہ غصے میں دروازہ کھولنے کی آواز بھی نہیں سن پایا تھا۔ ہاں ہاں، جو مرضی کر لو، وہ تمہیں کبھی نہیں مل پائے گا۔ تم جیسے ہزار کتے اس کے پیچھے ہیں، مگر وہ شیر ہے اور شیر کا شکار کتے نہیں کر سکتے۔ اس آدمی کی باتوں نے اس کا خون کو گرما دیا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ اپنی ویسے گن نکالتے اس نے مقابل کے زخمی چہرے کو دبوچ کے اس کے منہ کے اندر گھسا دی تھی۔ پاگل سنکی انسان ہر بات پر گن نکال لیتا ہے، گنڈا کہیں کا۔ نورے من من میں بڑبڑائی تھی۔ وہ پہلا ایسا مرد تھا جسے دیکھ کر نورے کو اپنے جسم پر سوئیاں رینگتی ہوئی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ شیر نہیں، گیدڑ ہے، اور اس کا پالتو کتا تو ہے۔ میں شیر ہوں، اس کا شکار تمہارے بنا بھی کر سکتا ہوں۔ ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارتے شاذل نے غصے سے کرایا تھا۔ آہ! نورے نے شاذل کی حرکت کو دیکھتے بے ساختہ چیخ ماری تھی۔ شاذل کی سرخ آنکھیں بے اختیار نورے کی جانب اٹھی تھی۔ نورے کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑے اس نے زور سے گن اس زخمی آدمی کے مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ نورے تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ شاذل کی سرد آنکھوں نے جیسے اسے ساکت کر دیا تھا۔ شاذل نے اپنا فون نکالتے بنا نورے سے نظریں ہٹائے کسی کو کال ملائی تھی۔ اس آدمی کو یہاں سے لے کر جاؤ، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ نظریں ابھی بھی نورے پر تھی، جو شاذل کو اپنی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر پیچھے قدم اٹھانے لگی تھی۔ نورے کی نظر بے ساختہ شاذل کے ہاتھ میں پکڑی گن کی طرف گئی تھی۔ اس کے سفید ہاتھوں پر خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ نورے کا سانس خشک ہوا تھا۔ شاذل کے قریب آنے پر ایک کانپتی سانس اس کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی تھی۔ شاذل نے اپنے ہاتھ نورے کے بائیں جانب دیوار پر ٹکائے گن اس کے چہرے کے آگے کی تھی۔ وہ پیچھے ہٹے۔ وہ گن دیکھ کر آنکھیں زور سے میچ کر بولی تھی۔ شاذل نے گن اس کے دوپٹے سے نکال کر چہرے پر لہرائی۔ شاذل نے گن سے اس کے دوپٹے سے نکال کر چہرے پر لہراتی آوارہ لٹوں کو دور کیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے سامنے معصوم چڑیا لگ رہی تھی۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں ہر جگہ تمہارا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس نے گن کی نال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اٹھایا تھا۔ نورے نے دھیرے سے نظریں اٹھاتے اس کی سرد آنکھوں میں دیکھا تھا، جس میں انتہائی کشش تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکی تھی، تبھی فوراً اپنی نظروں کا زاویہ پھیر گئی تھی۔ اور آپ کا پاگلوں کی طرح ہر جگہ گن نکال کر لوگوں کو مارنا مجھے آپ کا پسندیدہ مشغلہ لگتا ہے۔ وہ اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے اکھڑے لہجے میں بولی تھی۔ شاذل جو اسے سکون سے سمجھانا چاہتا تھا، اس کے لہجے نے اس کو غصہ دلا دیا تھا، اور غصہ تو ہمیشہ اس کی ناک پر بیٹھا رہتا تھا۔ شٹ اپ! یہ گن دیکھ رہی ہو؟ ابھی کی ابھی اس کی ساری گولیاں تمہارے اندر اتار بھی دوں تو کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے گن کی نال اس کے گال میں ہلکے سے دھساتے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ نورے کا دل ایک دم رک کر پھر دھڑکا تھا، کیونکہ شاذل خان جو کام کرتا ہے اس کی خبر کسی ذی روح کو بھی نہیں ہوتی۔ لوگ مجھے کلر کہتے ہیں کیونکہ میں ہر کام بہت صفائی سے کرتا ہوں۔ وہ اس پر جھکا غصے سے پھولی رگوں کے ساتھ بولا تھا۔ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی نورے تھوڑا سا جھک گئی تھی۔ اور مجھے نہیں پتا تھا آپ چپڑاسی ہیں۔ وہ اس کی کلرز والی بات پر اپنا ڈر چھپاتی طنزیہ بولی تھی۔ شاذل نے چھوٹی آنکھیں کر کے غصے سے اسے گھورا تھا، جو اسے ڈرنے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور رہی تھی۔ وہ نورے پہلی لڑکی تھی جس نے شاذل کے غصے کا سامنا تحمل مزاجی سے کیا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اور خبردار کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں دنیا سے ایسے غائب کروں گا، تمہارا نام و نشان بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ اپنا فون وائبریٹ ہوتا محسوس کر کے جس قدر غصے سخت لہجے میں بولا تھا، نورے کو نہ جانے پھر بھی اس سے ڈر نہیں لگا تھا۔ اور شاذل خان وہ پہلا غیر مرد تھا جس کے سامنے نورے تن کر کھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی جو وہ اس سے ڈرنے کے باوجود بھی اسے جواب دینے سے خود کو روک نہ پائی تھی۔ شاذل خان پیچھے ہٹا اس سے دور ہوتا کال پک کر چکا تھا۔ نورے اپنی جان خلاصی ہونے پر تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ آپ کی بیوی نورے پر ہاتھ اٹھاتی ہے، شاہ زیب نے میر شاہ کو سرد آواز میں بتایا تھا۔ پہلے نورے اور پھر افرا کی یونی میں ہونے والے واقعہ نے اس کا دماغ اچھا خاصا ہلا دیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، فاطمہ ایسا نہیں کرتی۔ میر شاہ جو بغور اس کی بات سن رہے تھے وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئے تھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ ہاں ہاں، آپ سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ جب آپ نے پہلے کبھی اعتبار نہیں کیا تو اب کیسے کریں گے؟ اگر اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرنے کی بجائے نورے پر تھوڑی توجہ دے لیتے تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی نہ کرتی۔ وہ غصے سے چلایا تھا۔ میر شاہ اس کی بات پر مٹھیاں بھیج گئے تھے۔ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، میں اپنی بیٹی سے خود بات کر لوں گا، میر شاہ تلخی سے بولے تھے۔ میں آپ کے
اندھے اعتماد کی وجہ سے اپنی بہن پر ظلم و ستم ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ اگر اس عورت نے دوبارہ نورے پر ہاتھ اٹھایا میں حد سے گزر جاؤں گا۔ وہ سرد ترین لہجے میں وان کرتا لمبے لمبے ڈنک بھرتا اس کے آفس سے چلا گیا تھا۔ اس کی بے اعتباری نے اسے مزید بدظن کر دیا تھا۔ کیا ہوا نورے، تمہارے چہرے کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ افرا نے اس کے گھبراتے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، آپ نے شاپنگ کر لی؟ وہ اپنے لب تر کرتی فوراً سنجیدہ ہوتی پوچھنے لگی تھی۔ ہاں چلو چلیں۔ افرا کے بولنے پر وہ اس کے پیچھے چل پڑی تھی، جبکہ اس کی سوچیں شاذل کے گرد گھوم رہی تھیں۔ سارے راستے اسے نہیں خبر افرا کیا بول رہی تھی، وہ تو بس شاذل کی باتیں سوچ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس کا تھوڑا بہت موڈ کا بھی بیڑا گرک ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ بدلتا افرا نے بھی محسوس کیا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی فاطمہ کو دیکھ کر وہ لب بھیجتی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ افرا اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ نہیں رکی تھی۔ وہ فریش ہوتی لیٹ گئی تھی بیڈ پر، چپ لیٹے اس کی سوچیں شاذل کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کا خیال ذہن سے جھٹک نہیں پائی تھی۔ دروازے پر ناک ہونے کی وجہ سے وہ سوچوں سے باہر آتی سیدھی ہوئی تھی۔ میر شاہ کو اتنے سالوں بعد اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ بابا، آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میر شاہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو اپنی عمر سے کئی گنا سنجیدہ لگ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے نورے۔ وہ اس کے پاس آتے بیڈ کے قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ جی؟ نورے نے نظریں زمین پر گاڑتے پوچھا تھا۔ کیا فاطمہ تم پر ہاتھ اٹھاتی ہے؟ میر شاہ کے سوال کو سن کر اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں اٹھائی تھی۔ آپ نے دیر کر دی پوچھتے پوچھتے، اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ ان کی باتوں نے میر شاہ کو چپ کروا دیا تھا اور اذیت سے مسکراتی بولی تھی، تم نے مجھے کبھی کچھ بتایا نہیں؟ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آپ کو شاہ زیب کے جانے کے بعد کبھی میرے لیے وقت ہی نہیں ملا تھا، وہ سپاٹ آواز میں بولی تھی۔ اس کے لہجے کی تلخی میر شاہ کو اپنے اندر کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹتے بنا کچھ بولے نکل گئے تھے۔ موم، میرے لیے ایک چائے روم میں بھجوا دیں۔ شاذل جو بھی گھر میں داخل ہوا تھا گل خان کو تیزی سے بولتا ہوا اپنے کمرے میں بڑھ گیا تھا۔ اس کو ذرا تمیز نہیں رہی، باپ بیٹھا ہے، اسے ہی سلام کرتے۔ محب خان اس کے یوں اگنور کر کے چلے جانے پر جی جان سے جل اٹھے تھے۔ گل خان جواب خاموشی ہی رہی تھی۔ وہ باپ بیٹے کے درمیان کم ہی آتی تھی۔ شاذل فریش ہوتا اپنے لیپ ٹاپ اٹھاتا ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ وہاں ڈھیروں کاغذات اور چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ اس کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تبھی اسے ان چیزوں کی فکر نہیں تھی۔ گل خان نوک کرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شاذل نے فوراً ان کے ہاتھ سے چائے پکڑتے گرم گرم چائے کا گھونٹ اپنے اندر انڈیلا تھا۔ اسے شروع سے ہی گرم گرم چائے پینے کی عادت تھی۔ تم کیا کر رہے ہو شاذل؟ انہوں نے بکھری تصویروں اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جب تک میں بدلہ نہ لے لوں مجھے سکون نہیں ملے گا موم۔ وہ 2 منٹ میں چائے کا کپ خالی کرتا انہیں واپس پکڑا چکا تھا۔ شاذل مت کرو، اللہ پاک ہیں انصاف کرنے کے لیے، اپنا فیصلہ ان پر چھوڑ دو۔ گل خان نے اس کا بازو پکڑتے اسے التجائی انداز میں کہا تھا۔ جب تک میں نے اس گناہ میں شامل ہر شخص کو اپنے ہاتھوں سے انجام تک نہ پہنچا دیا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ اس کے لہجے کی شدت، تلخی اور مختلف جذبات نے گل خان کو ساکت کر دیا تھا۔ کتنے جذبات وہ اپنے اندر چھپائے پھر رہا تھا اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ تم صرف تباہی مچا رہے ہو، گل خان نفی میں سر ہلاتی بولی تھی۔ مجھے کوئی نہیں روک پائے گا، وہ سر ترین لہجے میں کرایا تھا۔ تمہارے نام پر ایک لڑکی بیٹھی ہے، اس کا ہی خیال کر لو۔ گل خان نے اسے احساس دلایا تھا۔ میں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی منہ نہیں پھیروں گا، صحیح وقت آنے پر اسے اس کا حق بھی دے دوں گا۔ اب جائے یہاں سے، ایک اور چائے بھجوا دیجیے گا۔ شاذل خان بولتا لب بھیج گیا تھا، نہ جانے ایک دم کہاں سے اس کی آنکھوں کے آگے چھن کر کے نورے کی تصویر لہرائی تھی جسے وہ اپنا سر جھٹک کر ختم کر چکا تھا۔ گل خان ایک نظر اس پر ڈالتی تیزی سے نکل گئی تھی۔ شاذل یونیورسٹی میں داخل ہوا ہی تھا جب اسے ڈین نے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ وہ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس نیوی بلو کلر کا کوٹ پہنے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈین کے آفس تک بڑھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا سامنا ڈین اور اس کے سامنے بیٹھی نورے سے ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس لڑکی نے ہی کچھ کیا ہے۔ مسٹر خان بیٹھے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، ڈین نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ایک طرف نورے میر شاہ ان کے دوست کی بیٹی تھی تو دوسری طرف شاذل خان کے نام سے کون واقف نہ تھا۔ محب خان کا بزنس کی دنیا میں نام بولتا تھا۔ میرا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس نورے نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کے خلاف شکایت ملی ہے، نورے کے ساتھ آپ نے اچھا بیہیو نہیں کیا۔ ڈین شاذل خان کا بڑھتا غصہ دیکھ کر ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ آپ کی مس نورے لیکچر کے دوران اپنی لمبی زبان چلاتی سب کو ڈسٹرب کر رہی تھی، میں نے ان کو سمپلی روکا تھا اور
اور اس فضول بات کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوتا غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کرایا تھا۔ نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھی، اس کی دین کے سامنے جرأت دیکھ کر اسے لگ رہا تھا ابھی وہ اپنی گن نکالے گا اور دین کو اڑا دے گا۔ نو یو آر رائٹ، آپ جا سکتے ہیں۔ مس نورے کو میں سمجھا دوں گا، وہ آپ کی کلاس میں بات نہیں کریں گی۔ ڈین کی بات سن کر اب کی بار نورے کو غصہ چڑھا تھا، مگر وہ شاذل خان کی طرح چلا نہیں سکتی تھی، تبھی اپنا غصہ پی گئی تھی۔ وہ تو صبح صبح یہی سوچتی آئی تھی کہ اس کی ڈین سے اچھی سے بے عزتی کروائے گی، اور یہاں تو ڈین ہی بے عزت ہو چکا تھا۔ مس نورے، مجھے امید ہے آپ اپنا اور میرا وقت فضول ضائع کرنے کے لیے ڈین کے پاس نہیں آئیں گی۔ شاذل غصے سے نورے کو بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈین نے اس کے جاتے ہی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ نورے نے ایک ملامتی نظر ان پر ڈال کے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاذل کی بات سے اسے پتہ چل گیا تھا وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ راہداری سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے کلاس روم کے اندر کھینچا تھا۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، کٹی ہوئی ڈالی کی طرح روم میں کھینچی چلی آئی تھی۔ شاذل نے دروازہ بند کرتے نورے کو کھینچ کر دروازے سے لگاتے اپنے کوٹ سے گن نکالتے اس کے سر پر رکھی تھی۔ ہلکی سی بھی آواز نے مت نکالنا ورنہ تمہاری سانسیں بند کر دوں گا۔ شاذل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی، گن اپنے ماتھے پر دیکھ کر اس کے سانس خشک ہو گئے تھے۔ اس نے شاذل کے سینے پر ہاتھ دھرتے اسے زور سے پیچھے دھکیلا تھا، لیکن وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، بلکہ اس کے دونوں بازو تھامے اسے نے دیوار سے لگا دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے یہ نازک ہاتھ مجھے پیچھے ہٹا سکتا ہے؟ اس نے نورے کے اوپر جھکتے استحزائیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، وہ غصے سے بل کھاتی چیخی تھی۔ شاذل نے غصے سے اسے گھورتے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ چپ، سنائی نہیں دیا تمہیں میں نے کیا کہا؟ وہ غصے سے گھرایا تھا۔ نورے کو خوف سے اپنے وجود میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ دور ہٹے ورنہ چیخ چیخ کر سب کو یہاں بلا لوں گی۔ وہ بنا اپنا ڈر ظاہر کیے ڈٹائی سے بولی تھی۔ شاذل کے ہونٹ طنزیہ انداز میں اوپر اٹھے تھے، اس کے دونوں بازو ایک ہاتھ سے پکڑتے اس نے گن والا ہاتھ مضبوطی سے اس کے ہونٹوں پر دھرتے رکھ دیا تھا۔ میری ایک بات غور سے سن لو اور اسے اپنی اس خالی کھوپڑی میں اچھے سے بٹھا لو۔ وہ نورے کو اپنی گرفت میں بے بس دیکھتا اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ نورے بے بسی سے اس کی باتیں سننے کو مجبور تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا مقابل کے ہاتھ نوچ لے جس سے وہ اسے پکڑے ہوئے ہے۔ میرے راستے میں آنا چھوڑ دو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر تم باز نہ آئی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہیں مار کر ایسی جگہ دفناؤں گا تمہارے گھر والے ساری زندگی تمہیں ڈھونڈتے رہیں گے۔ وہ نورے کے کان کے قریب جھک کر سور پھونکتا اس کے سفید پڑتے چہرے سے محظوظ ہوتا، تیزی سے چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ نورے نے اسے جاتے ہی گہرا سانس بھرا تھا۔ خود کو اکیلے اندھیرے کمرے میں پا کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تیزی سے خود کو سنبھالتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے اپنی کلائیوں پر اس پاگل شخص کی انگلیوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے جسے وہ اپنی سلیو سے اچھی طرح چھپا چکی تھی۔ نورے نے آج اس کا لیکچر نہیں لیا تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ اسے بدلہ لے۔ پارکنگ لاٹ میں جاتے اس نے سیکورٹی گارڈ سے شاذل خان کی گاڑی کا پوچھا تھا، جس نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے بتا دیا تھا۔ نورے اس کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ کی ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد وہ واپس پارکنگ لاٹ میں آئی تھی۔ خالی پارکنگ لاٹ کو دیکھتے وہ تیزی سے شاذل کی گاڑی کے پاس گئی تھی۔ اپنے بیگ میں سے لپسٹک نکالتے اس نے گاڑی کے شیشے پر بڑا سا گنڈا، پاگل اور سنکی لفظ لکھ دیا تھا۔ اس کی نئی بی ایم ڈبلیو پر اپنا کارنامہ دیکھتے اسے ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوئی تھی، ایک انوکھی خوشی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد ختم ہوتی لپسٹک بیگ میں ڈالتے اس نے ہاتھ جھاڑے تھے، اپنے کندھے پر ہاتھ مار کر خود کو شاباشی دیتی وہ ادھر ادھر دیکھتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاذل لیکچر ختم ہوتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں جاتے اپنی گاڑی پر نظر پڑتے اس کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئی تھی۔ اپنی نئی گاڑی کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے اس کی رگیں ابھر گئی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ وہ گنڈا، پاگل اور سنکی الفاظ پڑھ کر آگ بگولا ہوا تھا۔ شاذل نے وہاں موجود سیکورٹی گارڈ کے پاس جاتے پوچھا تھا، سر مجھے نہیں پتا، ابھی تو یہ گاڑی بالکل ٹھیک تھی، میں نے خود دیکھا تھا، ایک لڑکی پوچھ رہی تھی تب یہ ٹھیک تھی۔ گارڈ نے اس کے غصے سے ڈرتے تیزی سے بولا تھا، جبکہ اس کی گاڑی پر لکھے الفاظ پڑھ کر اسے خود ہنسی آ رہی تھی۔ کون سی لڑکی؟ شاذل کے کان کھڑے ہوئے تھے، اس کے ذہن میں فوراً نورے کا خیال آیا تھا۔ سر گرے کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اس نے، بس اور کچھ خاص نہیں پتا۔ وہ سوچتا ہوا بولا تھا۔ اس کے بتانے پر اس کا یقین پکا ہو گیا تھا، یہ سب نورے نے کیا ہے، اس کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا۔ وہ غصے سے بولتا گارڈ کو گھورتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے حیدر سلطان کا میسج آیا تھا، اس کی گنز کی شپمنٹ آ چکی تھی۔
اب اس حالت میں گاڑی کو لے جانے کا سوچ کر اس کو غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اس کے غصے کو مزید ہوا حیدر خان کی ہنسی نے دی تھی۔ وہ اس کی گاڑی پر لکھے الفاظ سن پڑھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ شاذیب نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اس کے ویئر ہاؤس میں موجود تھا جہاں گنز موجود تھی۔ ویسے ہی کس ہستی کا کام ہے؟ حیدر نے ہنسی دباتے اسے گن دکھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے مجبور نہ کرو، میں اس گن کو تم پر سب سے پہلے ٹرائی کروں۔ حیدر سلطان اس کی بات پر سنتا ہنس پڑا تھا۔ وہ کتنا پاگل تھا، یہ تو وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ اوکے سوری سر۔ وہ مودب طریقے میں بولا تھا۔ شاذیب نے سر جھٹکا تھا۔ اچھے سے ساری گنز کو چیک کرتے اس نے حیدر کو اپنے فلیٹ پر اس کی ڈیلیوری کا کہا تھا۔ حیدر کو اچھے سے سمجھاتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے اسے پھر ایک دم نورے پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے پیچھے پاگل ہونے کی بجائے اسے پاگل کر رہی تھی۔ روحان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ رات کو چند گھنٹے سونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں آ جاتا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنے پاؤں سامنے میز پر ٹکا دیے تھے۔ آنکھیں بند کیے اس نے اس کے سامنے چھن کر کے دانین کا گھبرایا سا چہرہ اور سہمی سی آنکھوں کا منظر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کتنا خوف تھا، وہ جانے سے قاصر تھا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، روحان بیٹا تو یہاں اس کی حفاظت کرنے آیا ہے یا عشق لڑانے نہیں؟ وہ خود کو دوپٹہ سیدھا ہوا تھا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، روحان بیٹا۔ ایک دن میری بھتیجے کو پتہ چل جاتا ہے میں یہاں پر ہوں، وہ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے مانو میں آ گئی۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، روحان بیٹا تو وہ خود کو دوپٹہ سیدھا ہوا تھا مگر نہ جانے کیوں اسے دور جانے کے خیال سے اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ خود سے گھبراتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کمرے سے نکل کر وہ بنا آواز کی پیدا کیے نیچے اتر آیا تھا۔ کچن سے آتی روشنی اور ہلکی گنگناہٹ سن کر اس کے قدم ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا کچن کے قریب گیا تھا۔ آہستہ سے جھک کر اس نے کچن میں جھانکا تھا جہاں وہ مزے سے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اشتیاق سے اوون کو دیکھ رہی تھی جس میں کوئی چیز بیک ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا، کسی کی نظروں کے احساس سے دانین نے گھبراتے ہوئے آنکھیں اٹھائی تھی۔ اپنے سامنے روحان کو دیکھ کر ایک باریک سی چیخ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی تھی۔ آئی ایم سوری۔ روحان نے اسے گھبراتے دیکھ کر اپنا ہاتھ اوپر کو اٹھائے تھے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے دانین نے نظروں کا زاویہ بدل کر زمین پر کر لیا تھا۔ اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ وقت تو آپ کے سونے کا ہے، اس نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ روحان کے لب اوپر کو اٹھے تھے۔ مجھے بھوک لگی تھی لیکن لگتا ہے آپ یہاں بیزی ہیں، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ وہ جھوٹ بولتا ہوا واپس مڑنے لگا تھا جب دانین کی باریک آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر فاتین مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی جسے وہ لب دبا کر چھپا گیا تھا۔ رکیں، میں نے کوکیز بنائے ہیں، آپ کھائیں گے؟ اس کی پکار پر روحان سنجیدہ چہرہ لیے پلٹا تھا۔ نیکی اور پوچھ وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اوون کی بیل بجتے ہی دانین نے روحان کی نظروں سے گھبراتے سیدھا ہاتھ سے گرم گرم ٹرے کو پکڑا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ روحان نے تیز سے حرکت کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کیا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی پھونک بھی مار رہا تھا۔ دانین آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ سارا ہاتھ ریڈ ہو گیا ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ وہ اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ نکالنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ روحان کی نظریں اس کے چہرے پر گئی تھی جہاں خوف کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ چیخ کر بولتی اپنا ہاتھ کمر پر باندھ کر چھپاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ روحان اسے چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا۔ ساری کوکیز دانین کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ اسے جی بھر کر خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی وجہ سے دانین کا ہاتھ جلا ہے۔ ڈیمٹ! اس نے زور سے اپنا ہاتھ شیلف پر مارا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کوکیز اٹھا کر باسکٹ میں پھینک چکا تھا۔ بڑی خوش لگ رہی ہو نورے، کیا بات ہے؟ افرا جو اسے کھانا دینے آئی تھی اس نے نورے کا چہرے کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی بھابھی، آج میں بہت خوش ہوں، وہ مسکرا کر بولتی ٹرے پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اس کا آج فاطمہ بیگم کا چہرہ دیکھ کر اپنا موڈ خراب کرنے کا دل نہیں تھا، تبھی اس نے کھانا کمرے میں منگوایا تھا۔ ماشاءاللہ، ایسے ہی خوش رہا کرو۔ افرا نے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا بھابھی، مجھے بتائیں، اگر کسی سے بدلہ لینا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نورے نے کھانے کا نوالہ منہ میں ڈالتے پوچھا تھا۔ تم نے بالکل صحیح بندی سے مشورہ لیا ہے، تمہارے بھائی کو بھی میں نے خوب تنگ کیا ہے، وہ کیسے برداشت کر گئے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ شاذیب اور اپنی پرانی باتیں یاد کر کے ہنس پڑی تھی۔ مجھے بھی دیں اچھے سے مشورے، اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ اب تو شاذل کی ناک میں ہر طرح سے
दम करके रखने की इसने कसम खा ली थी। इफ़रा इसे अच्छे से मशवरे दे चुकी थी, जिसे इसने गौर से सुन लिया था। खाना खाने के बाद वो सो गई थी। वो गहरी नींद में थी जब इसे ऐसा लगा कोई इसके ऊपर झुका, इसका गला दबा रहा है। इसने झटके से आंखें खोली थी जब इसकी नज़र सर्द नीली आंखों से टकराई थी। तुमने मेरी गाड़ी की हालत ख़राब करके मुझे मजबूर कर दिया, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूँ। इसकी बात सुनते नूरी की आंखें फैल गई थी। इसे अपना सांस बंद होता महसूस हुआ था जब वो अचानक चीख मारती अपने ख्वाब से उठ गई थी। अपने कमरे में खुद को महफूज पाकर इसने सुकून का सांस लिया था। उफ, वो बस एक ख्वाब था नूरे, वो खुद को तसल्ली देती पानी पीने लगी थी। मुझे तो अब इस गुंडे के ख्वाब भी आने लगे हैं, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। वो आसमान की तरफ देखती बोली थी। इसके कमरे में लाइट बल्ब चल रहा था क्योंकि मुकम्मल अंधेरे से इसे खौफ महसूस होता था। वो दोबारा खुद को तसल्ली देती देती लेट सोने के लिए लेट गई थी। वो अपनी ब्लैक शर्ट के कफ फोल्ड करता सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया था। खामोशी से डाइनिंग टेबल पर मुहिब खान के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में कुर्सी खींचकर बैठ गया था। आज इसने मामूल के बरक्स ब्लैक शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, साथ ब्लैक जैकेट और बिखरे बाल। वो निहायत हैंडसम और खूबरू लग रहा था। मुहिब खान ने अपने चेहरे के सामने से अखबार हटाते अपने साहबजादे को देखा था। बेटा, तुम्हारा यहाँ बाप भी बैठा है, उन्होंने तंज़िया अंदाज में बोला था। वो चाय का कप होंठों से लगाता भारी आवाज़ में बोला था। सारी रात वो जागता रहा था, जिसकी वजह से इसकी आंखें सुर्ख दिखाई दे रही थी। तुम्हारी गाड़ी पर यह कारनामा किसने सर अंजाम दिया? वो सर हिलाते पूछने लगे थे। शाजिर ने लब भींच कर दांत कचाए थे। वैसे जिसने भी लिखा है बिल्कुल सच लिखा है तुम्हारे बारे में। वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर मुस्कुराहट दबाकर बोले थे। गुल खान ने इनकी नज़र देखते सर नफ़ी में हिलाते इन्हें चुप रहने का कहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं पागल गुंडा और संकी ही हूँ। आपको यह फ़ख्र से सबको बताना चाहिए। वो चाय का कप ख़त्म करता उठ खड़ा हुआ था। ऐसा तुमने अभी तक कोई काम ही नहीं किया जिस पर मुझे फ़ख्र महसूस हो। मुहिब खान की बात पर गुस्से से इसकी रगें फूल गई थी। गुल खान ने मलामती नज़रों से मुहिब खान को देखा था। ये भी पंगे लेता है। अगर आप मुझे मजबूर ना करती, कभी इस घर में दोबारा कदम ना रखता। वो सपाट नज़रों से अपनी माँ को देखता लंबे लंबे डंक भरता निकल गया था। शाजिल, वो आवाज़ें देती रह गई थी लेकिन हर बार की तरह वो गुस्से से भरा निकल गया था। जाने दो इसे गुल, वो करता है जो करता है करने दो। वो अब अपने फैसले खुद लेता है। वो सर्द आवाज़ में बोलते उठ खड़े हुए थे। गुल खान एक नज़र इन पर डालती चाय का खाली कप उठाकर किचन में चली गई थी। मुझे जाना है, वो शख्स कब तक वापस आएगा? और अस्करी, मुझे शाम तक ये सब पता चल जाना चाहिए। तुम जो करना चाहते हो करो। इसके अकाउंट, सिम, लोकेशन किसी को भी ट्रेस करो। अगर वो यहाँ ना आया तो मैं इसे इसके घर में घुसकर काम तमाम कर दूंगा। लेकिन अब मुझ में सब्र नहीं हो रहा। वो जल्दबाजी कर रहा था। घर से बाहर निकलते ही इसने अस्करी को कॉल मिलाई थी, जो एक बहुत ही हुनरमंद हैकर था और खान के साथ काम करता था। तुम जल्दबाजी में सारा प्लान ख़राब कर दोगे, अस्करी ने इसे वार्न किया था। वो कब तक वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, और मुझ में मज़ीद बर्दाश्त नहीं। तुम जानते हो इसके बाद मज़ीद लोग भी बैठे हैं जिनका हर रोज़ सांस लेना मुझे अपने ऊपर एक बोझ महसूस होता है। वो सर्द आवाज़ में बोला था। अपनी गाड़ी को देखकर इसने लब भींचे फिर से भींच लिए थे। आज वो इस गाड़ी में नहीं जा सकता था, ये तो इसे पता था। गार्ड को इसे वॉश करवाने का हुक्म देता। वो गैराज में खड़ी अपनी हैवी बाइक पर कपड़ा कपड़ा हटा चुका था। काफ़ी अरसे से इसने बाइक इस्तेमाल नहीं की थी, मगर आज तो करना पड़ना ही था। गार्ड को हाथ के इशारे से बाइक पर कपड़ा मारने का बोलता वो साइड पर होकर अस्करी की बात सुनने लगा था। इन सब की मौत बदतर होगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारी टीम तुम्हारे साथ है। तुम बस जल्दबाजी मत करो। अस्करी की बात ने इसे थोड़ा ठंडा किया था, वरना मुहिब खान की बातों से आने वाले गुस्से ने इसका मीटर शॉर्ट कर दिया था। ओके, मगर ये पता करो और वो कब तक वापस लौटेगा? शाजिल ने जवाबन बोलते कॉल काट दी थी। मोबाइल अपनी पैंट की पॉकेट में डालते इसने हेलमेट पकड़कर पहनते अपनी बाइक स्टार्ट की थी। गार्ड को कार वॉश करवाने के बारे में एक बार मज़ीद बोलता वो अपनी बाइक लेता वहाँ से तेज़ी से निकल गया था। आज आसमान साफ था, सूरज की किरणें हर तरफ फैली हुई थी। नूरे गाड़ी का शीशा नीचे किए विंडो से आती ठंडी हवा और खुशगवार मौसम से महसूस हो रही थी। इसे कल शाजिल की गाड़ी के साथ क्या क्या किया गया सलूक याद करके एकदम हंसी आई थी। फिर रात का ख्वाब और इसके गुस्से का सोचकर इसने हंसी रोकते लब काटे थे। इशारे पर गाड़ी रुकते एक बाइक हवा की तेज़ी से इसके करीब आकर रुकी थी। इसने फ़ौरन नज़र उठाकर बाइक पर सवार शख्स को घूर कर देखा था, जिसकी तेज़ी से इसके बाल बिखर गए थे। किसी की नज़रों को महसूस करते शाजिल ने मुड़कर पीछे देखा था। ब्लैक हेलमेट पहने ज़रा सा गर्दन मोड़ते नूरे पर नज़र पड़ते ही इसके माथे पर बल पड़े थे। नूरे इसकी शक्ल देखने से कासिर थी, तभी से पता नहीं चला बाइक पर सवार कोई और नहीं, इसकी जान का दुश्मन शाजिल खान था, जो गुस्से से इसे घूर रहा था। ऐसे क्या घूर रहे हो ठरकी, कभी कोई लड़की नहीं देखी? वो गुस्से से बोली थी। शाजिल इसे जवाब देने वाला था जब एक इशारा खुल गया था
اسے بعد میں ایک ہی بار مزہ چکھانے کا سوچتا، وہ بائک کے ہینڈلز پر گرفت مضبوط کرتا، بائک کو ریس دیتا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ آپ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں۔ وہ ڈرائیور کو اپنی طرف دیکھتے دوبڑتے ہوئے بولی تھی۔ ڈرائیور نے گڑبڑا کر فوراً اپنی نظروں کو سیدھا کر لیا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے نورے کی نظر اونچی آواز میں ہنستی ایک لڑکی کی طرف گئی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اسے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً وہ ایک نئی لڑکی تھی اور اپنے اسٹائل سے کافی ماڈرن بھی لگ رہی تھی۔ نورے آنکھیں گھماتی لاسٹ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے اس لڑکی کی اونچی آواز لاسٹ تک سنائی دے رہی تھی۔ کلاس کا ٹائم ہوتے ہی سب ایک دم سیدھے ہو گئے تھے۔ شاذل کا لیکچر تھا، اسی لیے سب محتاط طریقے سے بیٹھے تھے۔ نورے اپنا موبائل نکال کر چلانے لگی تھی۔ شاذل خان کے روم میں داخل ہوتے اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہ تھا۔ اف یار، یہ کتنا ہینڈسم پروفیسر ہے، میرا دل کر رہا ہے اب اسے شادی کر لوں۔ اپنے سے کچھ آگے بیٹھی سونیا نامی لڑکی کی باتوں نے نورے کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سر اٹھا کر اسے سامنے دیکھا تھا۔ شاذل پر نظر پڑتے ہی اس کو اپنا دل رکتا ہوا اور پھر تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بلیک شرٹ اور پینٹ میں وہ چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات اس کی پرسنالٹی کو مزید ابھارے ہوئے تھے۔ نورے کو اس سے بیڈ بوائے والی وائبز آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاذل نے نورے کو اپنی جانب دیکھتے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ نورے نے مسکراہٹ دباتے اسے اپنی آئی برو چکاتے جیسے اس نے گھورنے کی وجہ پوچھی تھی۔ سونیا نے شاذل کی نظریں پیچھے مڑتے دیکھا تھا۔ نورے پر نظر پڑتے اس کے ماتھے پر بل بڑھ گئے تھے۔ اپنی دوست کی آواز سنتے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ شاذل نے لب بھینچتے اپنی نظر اسے ہٹا لی تھی۔ اس کی جرأت پر شاذل خان کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا نورے کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکچر آف ہوتے ہی شاذل نے نورے کو روکا تھا۔ اس لیکچر کے بعد مجھے میرے آفس میں ملیے گا مس نور ہے وہ جبڑے بیچ کر بولا تھا۔ آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو یہیں کر لیں پروفیسر، نیکسٹ میرا کوئی لیکچر نہیں، فری ہے، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ جانتی تھی مقابل انتہائی شاطر ہے، یقیناً کل کا بدلہ لینے کے لیے اسے آفس بلا رہا ہے۔ میرے پاس آپ کا شیڈیول ہے مس نور، نیکسٹ لیکچر آپ کا فری ہے، سو ڈونٹ میک لیم ایکسکیوزز۔ وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھتا قدرے مؤدب انداز میں بولا تھا۔ نورے مرتی کیا نہ کرتی، سر ہلاتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ سر آئی ہیو اے کوشچن۔ سونیا نے کلاس خالی ہوتے دیکھ کر اس کے ٹیبل کے قریب جاتے ہوئے کہا تھا، جو بھی کوشچن ہے کل پوچھیے گا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا بنا سونیا کی جانب دیکھے نکل گیا تھا۔ پیچھے سونیا جل کر رہ گئی تھی۔ پیلے رنگ کے سمپل سے کرتے اور ٹراؤزر میں کندھے پر شال ڈالے وہ مردہ قدموں کے ساتھ چلتی شاذل کے آفس تک آئی تھی۔ اسے پتہ تھا شاذل نے اسے ڈانٹنا ہے اور کیا پتہ وہ اسے گولی سے ہی اڑا دے۔ یا اللہ، بس اس بار مجھے بچا لینا، مجھے اس گنڈے پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، کیا پتہ غصے سے مجھے گن سے اڑا دے۔ وہ اپنے خشک ہونٹ تر کرتی بڑبڑائی تھی، سارا دن یہاں کھڑے رہ کر دعائیں مانگنے سے اچھا ہے اپنے الٹے کاموں کی سزا لے لو۔ شاذل جو کب سے کسی کا پرچھاواں دروازے کے پاس دیکھ رہا تھا، جو دروازہ کھولتا اسے دعائیں مانگتا دیکھ کر لب بھینچ کر طنزیہ انداز میں بولا تھا، میں نے ایسا کون سا کام کر دیا جو آپ مجھے سزا دیں گے؟ وہ شاذل کے اچانک بولنے پر جہاں ڈر گئی تھی وہیں یہ اچانک سیدھی ہوتی مضبوط آواز میں بولی تھی۔ شاذل کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھتے اسے بازو سے پکڑ کر آفس کے اندر کھینچ کر دروازہ تیزی سے بند کر دیتا۔ اس کی حرکت پر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ شاذل کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کا سانس خشک ہوا تھا۔ تم نے کل میری کار پر وہ سب بکواس لکھی تھی نا؟ وہ غصے سے اس کے گرد بازو ٹکائے اس پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ کون سی کار؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے پوچھا تھا۔ شاذل نے گھور کر اس تیز لڑکی کو دیکھا تھا جو معصوم شکل بنائے کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی، مگر وہ شاذل خان تھا، کسی کے جھانسے میں آسانی سے نہیں آتا تھا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرو۔ وہ اس کے پیچھے موجود دیوار پر زور سے ہاتھ مارتے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر نورے کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا جس پر اس نے فوراً عمل کیا تھا۔ دور ہٹے، میرا دل خراب ہو رہا ہے، نورے نے منہ پر ہاتھ رکھتے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تھا۔ شاذل اس کی حالت دیکھتا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ اسے اس لڑکی کی رتی برابر بھی یقین نہیں تھا، کیا پتہ وہ پاگل اس پر ہی کیا کر دے۔ نورے نے منہ سے ہاتھ ہٹاتے کیا کرنے کے انداز میں اس کی طرف منہ کرتے اوکھ لیے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، دوسری طرف منہ کرو۔ وہ منہ بگاڑتا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ غصے کی جگہ اب اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اب میں کو روک نہیں سکتی، آپ کا دل کرے تو میری سانسیں بھی روک دیں۔ وہ منہ جھکا کر کھانستی ہوئی اپنی ہنسی دبا کر بولی تھی۔ اسے تنگ کرنے کا ایک الگ ہی مزہ آ رہا تھا۔ تم پاگل ہو، فوراً واش روم میں جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹتا وہ بولا تھا، دل تو کر رہا ہے اسے دھکا دے کر آفس سے باہر پھینک دے۔ نہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اس کا بازو
اس کو بازو سے پکڑتے چہرہ نیچے جھکایا وہ دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ اس کی ہنسی روکنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شازل کے تاثرات بگڑے تھے۔ میرا بازو چھوڑو۔ وہ اسے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا مگر نورے نے خاصا زور سے اس کے کرتے کی انگلیوں میں دبوچ رکھا تھا۔ نہیں، آپ مجھے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ ہنسی روکتی اس کے بازو پر مزید گرفت مضبوط کر رہی تھی۔ شازل نے اس کے نہ چھوڑنے پر تنگ آتے جھک کر اپنے بوٹ میں چھپی گن نکالی تھی۔ نورے جو نیچے جھکی ہوئی تھی ہنسی چھپا رہی تھی۔ اسے شازل نے دیکھ لیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا وہ اسے تنگ کر رہی ہے، جبکہ گن کو دیکھ کر نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ہاں اب بتاؤ، نہیں جانے دو گی؟ اس نے گن نورے کے سر پر رکھی تھی۔ نورے نے سر اٹھاتے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر کی؟ اس نے طنزیہ انداز میں نورے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ آپ پاگل ہیں؟ بات بات پر گن نکال کر بیٹھ جاتے ہیں؟ انسانوں کی طرح زبان سے بھی مسئلہ حل کر لیا کریں۔ وہ خشک حلق تر کرتی پیچھے کو ہٹتی دوبارہ دیوار سے جا لگی تھی۔ اس گن پر سلنسر لگا ہوا ہے، تم پر چلاؤں گا تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ گن اس کے ماتھے پر رکھتا طنزیہ مسکرا کر بولا تھا۔ بلیک ڈریس میں وہ بھی کوئی ڈیول لگ رہا تھا۔ وہ اچانک شازل کو دیکھتی منہ ہاتھ میں چھپا کر اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ شازل اس کی حرکت پر ایک دم حیران ہوتا اپنا سر نفی میں ہلاتا پیچھے ہٹتا۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ کر وہ اشش کر اٹھا تھا۔ فوراً نکلو یہاں سے، اس سے پہلے میرا دماغ گھوم جائے اور میں تمہارا گلا دبا دوں۔ وہ غصے سے گہرے گہرے سانس لیتا بولا تھا۔ نورے نے ہولے سے انگلیاں اپنے چہرے سے ہٹائے۔ اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ میری شکل اگر دیکھ لی ہو تو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو مجھے دوبارہ تھرکی یا کچھ اور کہا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی مگر اس کی آخری بات پر وہ تھوڑا کنفیوز ہو گئی تھی۔ پھر اچانک سے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ اسے صبح بائیک والا لڑکا یاد آیا، اس کی ڈریسنگ اور شازل کی ڈریسنگ یاد کر کے اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ گن دوبارہ اپنے بوٹ میں چھپاتے اسے اچھے سے پینٹ کو سے کور کرتے اس نے اپنے لیے ایک چائے منگوائی تھی۔ سگریٹ کی ڈبی اپنے پاکٹ سے نکالتے اس نے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی تھی۔ سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ اسے اپنا غصہ بھی کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور پین کے چائے لانے کے بعد چائے پی کر اسے سکون ملا تھا۔ وہ کافی دیر سے ڈرائیور کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جس کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ اس کی کلاس 5 بجے ختم ہوتی تھی اور اب 7 بج رہے تھے۔ وہ اسے کال بھی کر چکی تھی مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ وہ خود گھر جانے کا سوچ رہی تھی، پھر اچانک اس کا دل ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا میں ایک چکر لگانے کا کیا۔ یہی سوچتی وہ اپنی فیورٹ جگہ گراؤنڈ کے پیچھے درختوں سے بھری جگہ پر گئی تھی۔ وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ اس کو اندھیرے سے وحشت محسوس ہوئی تو وہ واپس مڑتے جانے لگی تھی جب اس دن والے شخص کو اس نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کال پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ شازل کا نام سنتے ایک دم اشتیاق سے اس کی بات سننے لگی تھی۔ وہ شازل پاگل ہے، بس اسے غصہ کرنا ہی آتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کسی کو بھی آپ کا پتہ نہیں چلے گا۔ جی بس اس کے آنے کی دیر ہے۔ ہاں یہاں کسی کو میرے بارے میں نہیں پتہ۔ اس کے کال ختم ہونے پر نورے تیزی سے وہاں سے جانے لگی تھی جب اچانک پاؤں مڑنے پر زور سے نیچے گر گئی تھی۔ وہ آدمی جھٹکے سے نورے کی طرف مڑا تھا۔ فوراً سے اپنا فون بند کرتے وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتا نورے کی طرف آنے لگا تھا۔ نورے ہاتھوں سے بال پیچھے ہٹاتی تیزی سے اٹھ کر بھاگنے لگی تھی مگر پاؤں سے اٹھنے والی تکلیف سے اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس آدمی نے نورے کے قریب پہنچے اس کو بالوں سے دبوچا تھا۔ تم نے میری باتیں سنی؟ سچ سچ بتا دو، کب سے کھڑی ہو یہاں؟ اس آدمی نے غصے سے بولتے ہوئے پوچھا تھا۔ نورے اپنے بالوں کے کھینچتے جانے پر شدید تکلیف میں تھی۔ اس نے مڑ کر بنا جواب دیے اس کے آدمی کے ہاتھ پر زور سے اپنے ناخن گاڑے تھے۔ اس آدمی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ نورے تیزی سے اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگی تھی لیکن اس کی سپیڈ اتنی تیز نہیں تھی کہ وہ اسے پیچھا چھڑوا سکتی۔ اس آدمی نے اب کی بار اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے نیچے گرایا تھا۔ سالی گالی، پھر آگے گالی دیا۔ مجھے چکمہ دینے کی کوشش کر رہی تھی ابھی چکھاتا ہوں تجھے مزہ۔ وہ اپنی گرفت میں مچلتی نورے کے چہرے پر تھپڑ مارتا بولا تھا، ہیلپ پلیز، کوئی ہے؟ نورے کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ وہ منہ جھکائے چیخ مارتی اونچی آواز میں چیخی تھی۔ اس آدمی نے تیزی سے نورے کا منہ پکڑنا چاہا تھا مگر وہ منہ گھٹنوں میں دیے زور سے چیخنے لگی تھی۔ اس کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی تھی۔ شازل جو وہاں سے گزرتا ہوا شارٹ کٹ راستے سے پارکنگ لاٹ میں جا رہا تھا اس کی چیخ پر فوراً رکا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی گن باہر نکالی تھی۔ وہ آدمی اس کے چیخنے پر گھبراتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ شازل کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں کسی لڑکی کی زمین پر چیختے دیکھ کر شازل نے اپنی گن والا ہاتھ کمر کے پیچھے کیا تھا۔ آر یو ایزی، چیخ کیوں رہی ہو؟ شازل کی آواز سن کر اس نے بھیگی آنکھوں سے اٹھاتے دیکھا تھا نورے۔ وہ اس کی بکھری حالت دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے تیزی سے اس کے قریب گیا تھا۔ اپنی جیکٹ اتارتے اس نے تیزی سے نور کے کندھے پر ڈالی تھی۔ وہ آپ شوق سے اس سے کچھ بولنا نہیں جا رہا تھا۔ شازل کی نظر اس کے ہونٹ پر گئی تھی جس سے خون نکل رہا تھا جبکہ اس کے گال پر سرخ نشان تھے۔ یہ کس نے کیا؟ اس نے بے تاثر انداز میں اس کے قریب پاؤں کے بل بیٹھتے ہلکے سے اس کے گال پر انگوٹھا پھیرتے
پوچھا تھا، جبکہ اس کی حالت اسے غصہ دلا رہی تھی جسے اس نے بمشکل قابو کیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا ماما، میں نے سن لیا۔ وہ اپنی نم آنکھیں جھپک کر اسے دیکھتی بولی تھی، کون؟ شازل نے اپنا رومال نکالتے دھیرے سے اس کے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کیا تھا۔ نورے نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی۔ ماما میں نہیں جانتی، وہ آنکھیں میچ کر بولتی۔ شازل کو بے حد معصوم لگی تھی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں آف نہیں ہو گیا تھا؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ ڈرائیور لینے نہیں آیا؟ وہ اسے دور ہٹتی اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ وہ کچھ دور گرا ہوا تھا۔ نورے نے خاموشی سے اٹھتے موبائل اٹھایا تھا۔ اسے ڈرائیور کی کال آئی تھی۔ تھینک یو مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی شال ٹھیک کرتی شازل کو اس کی جیکٹ پکڑا چکی تھی۔ ہم کل اس بارے میں بات کریں گے نورے، اور تم مجھے بتاؤ گی وہ آدمی کیا بات کر رہا تھا۔ شازل کی بات کا جواب دیے بنا وہ تیزی سے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ گھر آ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی، اور اس نے کسی کو آج کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اپنے گال پر آرڈمنٹ لگاتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شہزیب، اس منحوس انسان نے مجھے فیل کر دیا، وہ شہزیب کے سینے میں منہ دیے روتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا رزلٹ آیا تھا اور وہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی تھی، اور وہ سبجیکٹ رحمان کا تھا۔ اس کو لگتا ہے اپنی جان پیاری نہیں، اور خبردار جو تم نے ایک معمولی سے رزلٹ پر آنسو بہائے، فوراً اپنی آنکھیں صاف کرو۔ شہزیب نے رحمان کا سوچتے لب بھینچ کر افرا کے آنسو صاف کیے تھے۔ شہزیب، میری پورے سیمسٹر کی محنت تھی، وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی بولی تھی۔ شہزیب کو یونیورسٹی میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں تھی جب سے اس نے رحمان کو مارا تھا۔ اس کا یونیورسٹی میں داخلہ ممنوع تھا، ڈرائیور ہی اسے چھوڑ کر اور لے کر آتا تھا۔ اگر آپ اپنا غصہ کنٹرول کر لیتے تو آج ایسا نہ ہوتا، وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ شہزیب نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر کسی نے بھی تمہاری طرف گندی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ میں اپنی محبت کی طرف کسی کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے معاملے میں مجھ میں کنٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ افرا، شہزیب میر حاتم شاہ، اتنا بڑا نام لینا ضروری ہے؟ وہ مضبوط لہجے میں ہر لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ یہ ایگزامز تم دوبارہ سمر میں دے دینا، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور اس گھٹیا شخص سے دور رہنا، شہزیب وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا۔ افرا نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا۔ اسے خود بھی رحمان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کے بال نوچ لے جس نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ شہزیب کے سمجھانے پر وہ تھوڑا پرسکون ہوئی، اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ شہزیب نے محبت سے اس کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ عادل، عادل، اس نے چیخ کر عادل کو اٹھایا تھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ وہ بجلی کی تیز سے اٹھ کر بیٹھتا پوچھنے لگا تھا۔ اس نے نہ سمجھ نظروں سے بریرہ کو دیکھا تھا۔ رات کی ڈیوٹی کی وجہ سے اب وہ اچھا خاصا تھکا ہوا تھا۔ تم نے کل وعدہ کیا تھا آج میرے ساتھ واک پہ چلو گے، وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی بولی تھی۔ عادل نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں یاد میں نے کب کہا تھا، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی ٹھنڈ میں واک کرنے کی؟ اس نے نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا تھا۔ میں موٹی ہو رہی ہوں عادل، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ پل میں ایموشنل ہو گئی تھی۔ عادل اس کی نم آنکھیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میری جان، تمہیں کس نے کہا کہ تم موٹی ہو گئی ہو؟ وہ اس کا نازک سراپا دیکھتا حیرت سے پوچھنے لگا تھا۔ میں نے ویٹ کیا تھا، پورا 5 kg بڑھ گیا ہے، وہ نم آنکھوں سے پریشانی سے بولی تھی۔ عادل نے اسے نرمی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، 2 منٹ میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ عادل کے جواب پر وہ خوش ہو گئی تھی۔ عادل اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ عادل کی جگہ پر بیٹھی کب سو گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عادل نے فریش ہو کر جب اسے سوتے دیکھا تو پھر اپنا سر جھٹک کر نرمی سے اسے جگانے کی بجائے وہ خود بھی لیٹ گیا تھا۔ شدید تھکاوٹ کی وجہ سے بریرہ کو باہوں میں بھرے وہ جلدی سو گیا تھا۔ دانین اس رات کے بعد 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ آج وہ براؤن ڈریس میں اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے باہر نکل آئی تھی۔ ملی نے اسے نیچے آتے دیکھ کر مسکرا کر دیکھا تھا۔ روحان نے نظر اٹھاتے اسے اچھے سے دیکھا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ کر اس کے بے چین دل کو سکون ملا تھا۔ دانین کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کر کے وہ اپنے چہرے پر سخت تاثرات لاتا چہرہ بالکل سیدھا کر گیا تھا۔ دانین نے ایک نظر اسے دیکھتے اپنے پاؤں کی انگلیوں سے کھیلنا شروع کیا تھا، ہاتھوں کی انگلیوں سے روحان کی نکھیوں سے اس کی حرکت دیکھی تھی، وہ اسے کافی نروس لگ رہی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے آج، وہ گہرا سانس لیتی روحان کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ روحان نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ آج دھوپ نکلی تھی، موسم کافی اچھا تھا، تب بھی وہ باہر جانا چاہتی تھی۔ اوکے میم، روحان نے اسپارٹ انداز میں جواب دیتے اپنی ٹیم کو انفارم کیا تھا۔ ملی نے ناشتہ سرو کرنے کے بعد وہ ڈریس چینج کرتی لانگ کوٹ پہنے مفلر گلے میں ڈالے نیچے آئی تھی۔ روحان کو وہ انتہائی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اپنے جذبات پر قابو پاتا وہ فوراً پروفیشنل ہوا تھا۔ ملی بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ روحان نے سر ہلاتے دانین کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ کیوٹ لگ رہی ہو، اس کے
اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے روحان نے دھیرے سے جھک کر اس کے کان میں کہا تھا۔ دانین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسٹے ان یور لمٹس، وہ غصے سے اسے گھورتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ باقی گارڈز اور ملی بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ روحان نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ کیا ہوا دانین؟ ملی نے مشکوک نظروں سے روحان کو گھورا تھا۔ کچھ نہیں، وہ نظریں پلٹتی تیزی سے بولی تھی۔ روحان نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے آگے والی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، کسی اور گارڈ کو بھیج دیں، وہ سخت لہجے میں روحان سے بولی تھی۔ روحان نے جبڑے بھینجتے کھولا ہوا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ اونچی آواز سے وہ بری طرح بدکی تھی۔ اوکے، وہ سرد لہجے میں بولتا اپنے ساتھی سویٹن کو اشارہ کر چکا تھا۔ اسے ساری ہدایت دیتا وہ پلٹ کر گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ دانی نے کن اکھیوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ نہ جانے اس کی غیر موجودگی میں اسے شدید گھبراہٹ کیوں ہونے لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ زور سے ملی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامتے سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ فاطمہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے نورے کے حوالے سے مجھ پر اندھا میں نے نورے کے حوالے سے تم پر اندھا یقین کیا اور تم اس کا فائدہ اٹھاتی رہی۔ اس پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ میر شاہ کے لہجے میں غصہ اور مایوسی تھی۔ مما، میں ایسا نہیں ہے۔ نورے مجھ سے بدتمیزی کرتی تھی، بس اسی وجہ سے میں نے ایک دو بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی اسے نہیں مارا۔ فاطمہ بیگم آنکھوں میں آنسو لاتی تڑپ کر بولی تھی۔ فاطمہ، میں کس کا یقین کروں؟ اپنی بچی کا جو سچ بول رہی ہے، یا تمہارے ان آنسوں کا؟ ایک دو بار ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں، یہاں بات مارنے کی ہے۔ میں نے خود کب… وہ بولتے بولتے رک گئے تھے۔ انہیں اچانک وہ دن یاد آیا جب انہوں نے شاہ زیب کو تھپڑ مارا تھا۔ مجھے معاف کر دے میرا میر، اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ فاطمہ ان کے چہرے پر سایہ لہراتے دیکھ کر تیزی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے فاطمہ، میں تم پر دوبارہ یقین کر رہا ہوں۔ نورے پر اب کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وہ اپنی بیوی کے نم چہرے کو دیکھتے پلٹ کر باہر نکل گئے تھے۔ اپنے بیٹے پر یقین نہ کرنے کی پشیمانی اور بیٹی کے مایوس کن اور اجنبی انداز نے انہیں توڑ دیا تھا، اور اس وقت سب سے دور جانا چاہتے تھے۔ فاطمہ سے تو وہ کافی دنوں سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں موقع آج ملا تھا۔ گھبراہٹ محسوس کرتے انہوں نے گھر سے باہر نکلتے اپنے شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہ زیب جو نیچے پانی لینے آیا تھا، وہ ان کو دیکھتے ان کے پاس آیا تھا۔ جو زرد چہرہ لیے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ شاہ زیب کی طرف دیکھتے بولے تھے۔ شاہ زیب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل ان کی جانب بڑھائی تھی۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، میں اپنی گاڑی کی چابی لے کر آیا۔ وہ تیزی سے بولتا بنا ان کا جواب سنے کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ ان کی فکر مندی پر ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ پانی پی کر بوتل وہ سائڈ پر رکھ چکے تھے۔ شاہ زیب افرا کو بتاتا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ان کا بی پی کافی ہائی ہے، انہیں ڈرپ لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ میر شاہ کو بروقت نہ لائے تو انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ شاہ زیب ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ جیسے بھی تھے میر شاہ اس کے باپ تھے۔ شاہ زیب، میری ایک آخری خواہش، میری ایک خواہش پوری کر دو۔ انہوں نے اپنے پاس کھڑے شاہ زیب کو اپنے قریب بلایا۔ شاہ زیب سوالیہ نظروں سے ان کی جانب جھکا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ میر شاہ کی بات پر وہ ساکت ہوا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ دل سے؟ میر شاہ نے امید سے پوچھا۔ جی۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ میر شاہ نے ایک سکون دار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاہ زیب نے ان کا ہاتھ ہلکے سے دبایا تھا۔ وہ کیا بتاتا کہ آپ کہ آج بھی ابھی تک بے اعتباری سے تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن باپ کی ناساز حالت نے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ چونکہ گھر میں اکیلا تھا، اس نے اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے بنانے کا سوچا۔ اپنا بیگ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا وہ اپنی سلیو فولڈ کرنے لگا تھا۔ دانین پر وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پایا تھا، کیونکہ جانتا تھا لمٹ اس نے خود کراس کی تھی۔ اپنے لیے برگر بنانے کا سوچتا وہ ساری چیزیں نکال کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگا تھا۔ کام کرتے وقت حل پر اس گڑیا کا خیال ذہن میں تھا جو اسے گھاس تک نہیں ڈال رہی تھی۔ ایک سرداب بھرتے وہ کچن میں موجود سٹول کھینچ کر بیٹھتا اپنا برگر کھانے لگا تھا۔ ابھی پہلی بائٹ ہی لی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ برگر رکھتے اس نے سٹیون کی کال دیکھتے فوراً ریسیو کی تھی۔ روحان، دانین کو پینک اٹیک ہو رہا ہے، وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اس کی بات سنتے وہ بجلی کی تیز سے اپنی جگہ سے اٹھتا باہر بھاگا تھا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ لوکیشن سینڈ کرو مجھے، اور اس کے قریب مت جاؤ۔ ملی کو کہو وہ کچھ ہیلپ کرے۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے پوچھا تھا۔ ہم لوگ پارک میں، اچانک ایک بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا، اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس کے سر سے خون نکلتا خون دیکھ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ ملی اور ہم نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر وہ چیخنے لگی ہے۔ روحان نے اس کی بات سنتے اپنی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ 15 منٹ کا فاصلہ اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا۔ جیسے گاڑی روکتا وہ دروازہ بنا بند کیے پارک میں بھاگا تھا۔ کچھ لوگ ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ وہ سب لوگوں کو پیچھے ہٹاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے
घुटनों के गिर्द बाजू बांधे तेज से कुछ बड़बड़ा रही थी। सर को नफ़ी में हिलाती वो लोगों को देखती तेज से सांस ले रही थी। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, हटो, हटाओ इन सबको। सबको अपनी तरफ, अपनी जानिब देखता वो स्टीवन की तरफ मुड़ता और तेज़ आवाज़ में बोला था। इसकी नज़रें घास पर बैठी दानीन पर ही टिक गई थी। पाँव के बल ज़मीन पर बैठे इसने नरम आवाज़ में से पुकारा था, दानीन, दानीन, मेरी तरफ देखो। वो मज़बूत लहजे में थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला था। दानीन की भीगी नम आंखें बेसाख्ता इसकी जानिब उठी थी। वो एकदम खामोश हो गई थी। रिलैक्स, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम सेफ हो। वो हाथ उठाता धीरे धीरे इसके पास जा रहा था। दानीन आंखें फैलाई से देखती गहरे गहरे सांस ले रही थी। दूर रहो। चंद आंसू निकलते इसके गाल पर बह गए थे। रोहान अपनी जगह रुक गया था। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स, वो मजबूत लहजे में बोला था। इसकी गहरी आवाज़ सुनकर दानीन वाकई होश में आने लगी थी। पलके झपकते इसने रोहान को देखा था, जो इसकी बात मानता बिल्कुल स्टिल बैठा था। मुझे घर जाना है। वो तेज़ तनफ्फुस से बिना किसी की तरफ देखते रोहान से मुखातिब हुई थी। रोहान ने सर हिलाते इसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। हम घर जाएंगे। इसके हाथ की तरफ देखते दानीन ने इसके चेहरे को देखा था, फिर धीरे से अपना नाजुक कामता हाथ इसके हाथ पर रख दिया था। रोहान के हाथों में इसका हाथ छोटा सा लग रहा था। रोहान ने इसे हाथ से थामते खड़ा किया था। मिली मुंह खोले कभी इन दोनों की तरफ और कभी इनके हाथों को देखती से यकीन नहीं आ रहा था दानी ने किसी को खुद को छूने दिया है। स्टीवन को इशारा करते रोहान इसे अपने साथ लेता गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। इसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते इसने दानिन को भी बैठने में मदद की थी। दानीन के सीट बेल्ट ना बांधने पर इसने झुककर सीट बेल्ट बांधी थी। दानीन ने इसके झुकने पर सांस रोक ली थी। रोहान ने मुस्कुराहट दबाते इसकी हरकत महसूस की थी। इसकी सीट बेल्ट बांधते इसने ड्राइविंग सीट संभाली थी। रोहान को दानीन का यूं हाथ थामकर इस पर भरोसा करने का अंदाज जरूर बख्श रहा था। इसको एक अनजानी खुशी महसूस हो रही थी। दानीन को खुद पर हैरत थी। इसने कैसे रोहान को छुआ, इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। रोहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट देखती वो फौरन अपनी नज़रें झुका गई थी। घर पहुंचते वो तेज से अपने कमरे में चली गई थी। रोहान ने इसके जाने के बाद अपना ठंडा बर्गर गर्म करके खाते स्टीवन के आने के बाद इसे सारा वाक़या तफसील से पूछा था। फिर इसे इमली से पता चला था कि खून से भी इसका पैनिक अटैक ट्रिगर होता है। इन्हें इस बात से खबर नहीं थी। सुबह उठकर अपने चेहरे की हालत देखती इसने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा कैंसिल करने का सोचा था। फिर अचानक फातिमा बेगम को सोचते इसने इरादा बदल लिया था। गुलाबी रंग का सिंपल सा कुर्ता और सफ़ेद ट्राउज़र पहने नूरे ने हल्का सा मेकअप और लिपस्टिक से अपने ज़ख्मी होंठ अच्छे से कवर कर लिए थे। बालों को ढीले अंदाज में कुछ इस तरह बांधा कि चंद आवारा लटे इसके चेहरे को अता किए हुए थे। इसने हल्की मुस्कुराहट खींचते खुद को आईने में देखा था। देखने वालों को वो खुश रहने वाली हसीन लड़की दिखाई देती थी। इसने मुस्कुराहट समेट कर दुपट्टा कंधे पर डालते बैग उठाया था। बिना नाश्ता किए वो घर से निकल गई थी। यूनिवर्सिटी पहुंचे इसे अपनी क्लास की तरफ जाते हुए अपनी आंखों के आगे अंधेरा चाहता हुआ महसूस हुआ था। इसने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था, जिसके आसार अब ज़ाहिर हो रहे थे। अपना सर झटक कर इसने आंखों के आगे से अंधेरा हटाना चाहा। क्लास के सामने पहुंचकर वो बुरी तरह लड़खड़ाई थी जब एक लड़के ने इसे बाजू से थाम कर गिरने से बचाया था। आर यू ऑलराइट? इस लड़के ने नूरे को सीधा खड़े होते पूछा था। नूरे ने आंखें झपककर धीरे से सर हिलाया था। अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हैं तो क्लास का रास्ता छोड़ दें। शाजिल की गुस्से से भरी आवाज़ सुनते नूरे ने भवे बीच कर शाजिल को देखा था, जो गुस्से से सुर्ख आंखों के साथ इस लड़के के हाथ को नूरे के बाजू पर देख रहा था। जी सर। वो लड़का तेजी से नूरे का बाजू छोड़ता पीछे हट गया था। थैंक यू। शाजिल के गुजरने के बाद नूरे ने लड़के का शुक्रिया अदा किया था, जो मुस्कुराकर सर हिलाता क्लास में चला गया था। वो भी छोटे छोटे कदम उठाती क्लास में दाखिल हुई थी। शाजिल की नज़रें की तपिश महसूस करके नूरे को ने न समझ नज़रों से इसे देखा था, जो मामूल से ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। शाजिल ने गुस्से से मार कर पकड़ कर बोर्ड को सरप्राइज क्विज लिखा था। नूरे को लड़के के साथ देखकर न जाने क्यों इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। क्विज का सुनकर सारी क्लास ऊंची ऊंची बोलने लगी थी। सोनिया ने नागवार नज़रों से नूरे को देखा था, जो पीछे जाकर बैठ गई थी। गुस्से में शाजिल ने इंतहाई मुश्किल क्विज दे दिया था, जिससे सारी क्लास परेशान से बैठी थी। नूरे पेज अपने सामने रखे बस घूरे जा रही थी। एक लफ्ज़ भी इसने अभी तक नहीं लिखा था और टाइम ख़त्म होने वाला था। अगर तुम्हें लगता है इसे घूरने से कोई इसे खुद ब खुद लिख जाएगा तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो नूरे। शाजिल जो कब से इसे देख रहा था, बिलाकर इसके पास आता बोल ही पड़ा था कि आपके डिस्टर्ब करने के मुझे मार्क्स मिलेंगे। इसकी ऊंची आवाज़ में पूछने पर क्लास ने इसकी तरफ मुड़कर देखने लगी थी। सब लोग अपने क्विज पर फोकस करें। शाजिल के गुस्से से बोलने पर सबकी गर्दनें पेपर पर झुक गई थी, सिवाय सोनिया के, जो इन्हें घूर रही थी। अपनी ज़ुबान को काबू में रखना सीखो नूरे, वरना मेरे पास बहुत से तरीके हैं इसे बंद करवाने के। वो तेज़ लहजे में बोलता पलट गया था। नूरे में हिम्मत नहीं थी, वरना ज़रूर इसे करारा सा जवाब देती। क्विज ख़त्म होने पर इसने खाली पेपर पकड़ा दिया था। शाजिल ने इसका पेपर थामते आंखें घुमाई थी। इसे यकीन था वो खाली ही देगी। नूरे का चेहरा करीब से देखने पर इसने
اس کا پھٹا ہوا ہونٹ لپسٹک کے نیچے دیکھا تھا، جس پر نظر پڑتے ہی اس نے زور سے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ نورے کو کوئز دیتی کچھ کھانے کے لیے دیر سے کیفے میں چلی گئی تھی۔ شاذل کوئز اکٹھے کرتا جانے لگا تھا جب سونیا نے اسے روکا تھا۔ شاذل نے سوالیہ نظریں دیکھ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا آپ مجھے ایکسٹرا لیکچر دے سکتے ہیں؟ میرے جو لیکچر مس ہو چکے ہیں ان میں مجھے کافی مشکل ہو رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ میں سلائیڈ شیئر کر دوں گا، مجھے یقین ہے انہیں پڑھنے کے بعد آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گی۔ وہ آنکھیں گھما کر اکڑے ہوئے لہجے میں بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سونیا نے اس کے جواب پر پیر پٹکے تھے۔ دانین گہری نیند میں تھی۔ جب نیچے سے آتی اونچی آوازیں سن کر وہ فوراً اٹھ کھڑی تھی۔ اپنے باپ کی آواز سنتے بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ اپنے باپ کی اونچی آواز وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکلی تھی۔ تم اور تمہاری ٹیم کسی کام کی نہیں، میری بیٹی کی ڈھنگ سے حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ آغا جان کی اونچی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا تھا۔ سر، میم نے کہا تھا وہ باہر جانا چاہتی ہیں اور ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ بلڈ سے ان کا پینک اٹیک ٹریگر ہوتا ہے۔ روحان حد درجہ پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ چٹاک! آغا جان نے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ دانی نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ روحان نے مٹیاں بھیجتے سرخ آنکھوں سے آغا جان کو گھورا تھا۔ مجھ سے زبان درازی کی کوشش بھی مت کرنا، اپنی غلطی ایکسپٹ کرو۔ آغا جان غصے میں بولے تھے۔ آئی کوئٹ! روحان نے غصے سے بلوٹوتھ نکالتے زمین پر پھینکا تھا۔ دانی اس کی بات سنتی ساکت ہو گئی تھی۔ تیز سے سیڑھیاں پھلانگتی وہ نیچے اتر آئی تھی۔ بابا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، وہ تیز سے بولی تھی۔ روحان نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ جانے دو، آیا بڑا پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ ان جیسے لوگ ہمارے پیسوں پر پلتے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں۔ آغا جان ہنکارا بھرتے غصے میں بولے تھے۔ روحان ان کی بات سنتا رکا تھا۔ آغا جان کی طرف مڑتے وہ 2 قدم چلتا ان کے سامنے آیا تھا۔ ہلکی مسکان کے ساتھ انہیں دیکھتے اس نے اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالتے چیک بک نکالی تھی۔ بلینک چیک ہے، جتنا چاہیں بھر لیں، یہ کام میں شوقیہ کرتا ہوں، ورنہ اتنے پیسے ہیں میرے پاس آپ کو کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ روحان طنزیہ مسکراتا چیک ان کی طرف پھینکتا بولا تھا۔ احساس کہانی سے آغا جان کا چہرہ سرخ سے بن گیا تھا۔ دانین آنکھیں پھیلائے کبھی اسے اور کبھی آغا جان کو دیکھ رہی تھی۔ تم دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے، آغا جان چیخے تھے شوق سے۔ وہ ایک نظر پریشان کھڑی دانین پر ڈالتا مڑ گیا تھا۔ بابا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ روحان کو جاتے دیکھ کر چیخی تھی۔ آغا جان نے حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جو ان سے چیخ کر بات کر رہی تھی۔ دانین نے شخص کو جانے دو، میں نیو باڈی گارڈ ہائر کر لوں گا، آغا جان نے پیار سے اسے کہا تھا۔ نہیں، مجھے وہی چاہیے، وہ کانپتی آواز میں چیختے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ مجھے چھوڑیں، مجھے چھوئیں مت۔ وہ آغا جان کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتی چیخ کر بولتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ پیچھے آغا جان اسے آواز دیتے رہ گئے لیکن وہ نہیں رکی تھی۔ وہ کل رات سے اپنے روم میں بند ہے، کھانے کے لیے بھی روم نہیں کھول رہی۔ ملی نے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے صوفے پر بیٹھے آغا جان کو کہا تھا جو آرام سے بیٹھے تھے۔ دانین کے پینک اٹیک کا سن کر وہ شدید پریشان ہو گئے تھے، تبھی اپنا بزنس ٹرپ شارٹ کرتے وہ رات کو ہی واپس آ گئے تھے۔ میں بات کرتا ہوں، آغا جان نے سر داہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ملی نے سر جھٹکا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آغا جان اٹھے ہی تھے جب مقابل کی بات سنتے انہوں نے حیرانگی سے آبرو جھکاتے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کیا اچھا نہیں کیا ملائکہ؟ انہوں نے ملی کو گھورتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ روحان کو تھپڑ مار کر یہاں سے نکال کر وہ آغا جان کی نظروں سے نظریں ملاتی بولی تھی۔ اپنا پورا نام سن کر غصے سے وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ ایک عرصے سے کسی نے اسے اس نام سے نہیں بلایا تھا، وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ غصے سے بولے تھے۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا کیونکہ آپ کی بیٹی نے اسے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا، اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا؟ آپ کی بیٹی کو اس نے ریلیکس کیا تھا۔ ان کی آواز سن کر اس کا پینک اٹیک رکا تھا۔ وہ بھی غصے میں بولی تھی۔ ملائکہ عرف ملی 10 سال کی عمر سے دانین کے ساتھ تھی۔ ملی دانین کے لیے ایک سرونٹ سے بڑھ کر تھی جس کا اندازہ سب کو تھا۔ تمہیں کبھی دماغ سے بھی سوچ لیا کریں خان صاحب۔ وہ ملامتی نظروں سے انہیں دیکھتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کبھی اس سے ایسا نہ بولتی اگر وہ روحان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ دانین، دروازہ کھولو۔ ملائکہ کی بات پر وہ غصے سے سرخ پڑ گئے تھے۔ ایک گہری سانس خارج کرتے اپنا غصہ قابو کرتے وہ تیزی سے اوپر دانین کے کمرے میں گئے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ بھاری آواز میں بولی تھی۔ اچھا، ناراضگی مجھ سے ہے تو کھانے سے کون سی دشمنی ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے کوئی اور باڈی گارڈ نہیں اس کے علاوہ گھر کے اندر دکھائی دیا، میں اپنے ہاتھ سے اپنا گلا دبا دوں گی۔ اس کی دھمکی پر نہ چاہتے ہوئے بھی آغا جان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اس مغرور شخص کو دوبارہ ہائر نہیں کروں گا دانین، وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے روحان کے بارے میں سوچتے غصے سے بولے تھے۔ جب تک آپ اسے واپس نہیں لائیں گے میں دروازہ نہیں کھولوں گی، اس نے چیخ کر کہا تھا۔ جواباً آغا جان نفی میں سر ہلاتے چلے گئے تھے۔ ان کی انا کو کہاں منظور تھا روحان کو دوبارہ ہائر کرے؟ جلدی کرو لڑکے، وہ خان پروفیسر میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ نورے جو
कैंटीन से चीज़ें लेकर बैग में डालती वापस मुड़ने लगी थी। पियन की बात सुनते हुए एकदम एकदम चौकन्ना हुई थी। पियन की चाय पकड़ कर जाने के बाद वो तेज़ी से जूस स्टॉल पर गई थी। वहाँ से पैसे पैसे देकर नमक पकड़ते वो तेज़ी से पियन के पीछे भागी थी। बात सुने नूरे ने पियन को रोका था। वहाँ सर अकरम आपको बुला रहे हैं, वो तेज़ी से बोली थी। मैं ये चाय देकर इनसे बात कर लूँगी। पियन माथे पर बल डालकर बोला, वो देखिए सर अकरम आपको बुला रहे हैं। इसके हाथ का इशारा क्या था? पिया ने गर्दन मोड़कर इसके तेज़ी से नमक चाय में उंडेल दिया था। कहाँ है लड़की? वहाँ कोई नहीं है, पिया ने थोड़ा गुस्से से कहा था। लगता है आप चले गए हैं। वो तेज़ी से मुड़कर भाग गई थी। पिया नीचे घूरता शाजिल को चाय देने चला गया था। शाजिल ने अभी एक घूंट भी भरा था जब वो फौरन फव्वारे की सूरत इसके मुंह से निकल गया था। इतना गंदा टेस्ट! रुको, ये कहाँ से लेकर आए हो? इसमें लगता है दूध की जगह भी नमक डाला हुआ है। वो गुस्से से बोला था। इसके मुंह का सारा जायका ख़राब हो गया था। सर जी, कैफ़े से लेकर आया हूँ। पियन घबराते हुए बोला था। फिर इसमें नमक कहाँ से आया? वो आबरू चुकाते सख्त लहजे में पूछ रहा था। जी सर, एक लड़की ने रास्ते में रोका था, शायद इसने शरारत की हो। पिया ने सोचते हुए बताया था। नूरे, वो गुस्से में दांत पीस कर रह गया था। इस लड़की को मेरे ऑफिस में भेजो। वो नूरे का नाम और उसकी क्लास पियन को बताता बोला, जो झट से सर हिलाकर निकल गया था। नूरे शाजिल ने के बुलाने पर घबरा गई थी। पियन सारा रास्ता इसे घूरता आया था। शाजिल के ऑफिस के सामने पहुंचकर बोला, आपको आरती अंदर दाखिल हुई थी, तुम जाओ यहाँ से। नूरे को घूरते शाजिल ने पियन को इशारा किया था। पियन के जाते ही वो अपनी कुर्सी से खड़े होते इसने अपनी जैकेट से गन निकाली थी। इधर आओ। गन के इशारे से शाजिल ने इसे मेज़ के करीब बुलाया था। नूरे ने झट से सर नफ़ी में हिलाया था। पिंक सूट में वो सर हिलाती मासूम बच्ची लग रही थी। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा इधर आओ। शाजिल ने तेज़ आवाज़ में बोलने पर वो मुर्दा कदम उठाती इसके करीब आई थी। तुमने मेरी चाय में नमक डाला है, अब तुम ही ये चाय पियोगी। नूरे के करीब आने पर इसने मेज़ पर पड़ी चाय की तरफ इशारा किया था। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे चाय पसंद नहीं, इसने झट से बोला था। नमक से भरी चाय पीने का सोचकर इसे झुरझुरी महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग ख़राब करने की कोशिश मत करो, फ़ौरन कप उठाओ। गन से अपना माथा मसलते इसने सख्त लहजे में कहा था। नूरे ने लब कुचले थे। मैं किसी का झूठा नहीं पीती। वो चाय के कप को घूरती फ़ौरन बोली थी, मेरे 3 तक गिनने से पहले ये कप उठाओ, वरना जिस तरीके से मैं तुम्हें कुछ चाय पिलाऊंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो कुर्सी से उठता कप इसकी तरफ करता सख्ती से बोला था। नूरे ने डरकर फ़ौरन कप उठा लिया। इस गुंडे का क्या भरोसा था, कुछ भी कर दे। अब जल्दी से चाय पियो। शाजिल गुस्से से घूरता बोल रहा था। नूरे ने आंखें ज़ोर से मींच कर एक ही सांस में सारी चाय अंदर उंडेल ली थी। नमक का जायका महसूस करके इसका जी बतलाने लगा था। बुरी तरह खांसते इसने मेज़ पर पड़ा शाजिल का झूठा पानी का गिलास पकड़कर होंठों से लगा लिया था। इसे चाय पिलाकर शाजिल को सुकून मिल गया था। चाय का जायका कितना ख़राब था इसे एक घूंट से अंदाज़ा हो गया था। अब बहुत जालिम और बददिल है। वो गुस्से से शाजिल को घूरकर बोलती वहाँ से भाग गई थी। ऑफिस से निकलते इसका टकराव बुरी तरह सोनिया से हुआ था। अंधी हो सोनिया का सुर्ख चेहरा देखकर चीख कर बोली थी। नूरे इसे इग्नोर करती कैफ़े की तरफ भाग गई थी। अभी वो जल्द से जल्द कुछ मीठा खाकर अपना मुंह का जायका ठीक करना चाहती थी। एक नज़र दरवाजे से हल्का सा मुस्कुराते शाजिल को देखकर वो कुछ और ही समझी थी। मुठिया बीची तेजी से वहाँ से चली गई थी। इतने गुस्से में क्यों हो रोहान? आदिल ने हैरानगी से इसे पूछा था, जो गुस्से में सैंड बैग में भी फाड़ चुका था सैंड बैग भी फाड़ चुका था। सुबह सुबह इसने आदिल को कॉल करके बुलाया था। कोई और दोस्त नहीं था जिससे वो मशवरा ले पाता। तभी इसने आदिल को बुलाने का सोचा। बस किसी ने दिमाग ख़राब कर दिया, इसने गुस्से में कहा था। वो अपने पसीने से भीगे बालों में हाथ फेरता बोला था, तुम्हारे गाल पर उंगलियों का निशान, लगता है किसी नाजुक हसीना का तुमसे टकराव हुआ है। हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमसे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।